एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर। मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूँ आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियाँ फिर से मिलने आई हैं कैमरे के उस पर बैठे तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को। तो चलिए आइए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए और तो और मैसेजेस कीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हर घर की कहानी है समहाउ, ये भी कहा जा सकता है। और जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप इसको अपने साथ एसोसिएट भी कर सकें और कोई आपके पास किस्सा हो, एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बताइए राबिया, आज का हमारा टॉपिक क्या है? जी बिल्कुल बुशरा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप फेलियर्स और चीटिंग पार्टनर्स की। और जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत से लोग मेरे ख्याल में इस चीज़ से रिलेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस सिचुएशन से गुजरे होते हैं। और जैसा कि कहा भी जाता है कि रिलेशनशिप्स आर लाइक अ रोलर कोस्टर ऑफ राइड, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जब हम बात करते हैं चीटिंग की और रिलेशनशिप फेलियर्स की, तो ये रोलर कोस्टर राइड थोड़ी ज़्यादा ही थ्रिलिंग हो जाती है। और अक्सर लोग रिलेशनशिप्स में सीरियस नहीं होते और एक टाइम पे कई रिलेशनशिप्स में होते हैं। तो क्या दोनों जेंडर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? और रिलेशनशिप्स आखिर फेल क्यों होते हैं? व्हाई चीटिंग हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी रिलेशनशिप एंड व्हाई पीपल आर इवन नॉर्मलाइजिंग इट। और हम इसके साथ साथ बात करेंगे टीनेजर्स और उनकी इन्फैचुएशन की, कि जब पहला प्यार होता है तो लगता है कि दुनिया ही बदल गई, लेकिन जब वही पहला प्यार ब्रेकअप में बदलता है तो लगता है दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे अपने आज के एक्सपर्ट से कि इस चीज़ का लोगों पर इमोशनली, मेंटली और फिजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात की। जो आपने पहले प्यार की बात की, टीनेजर्स की, वो वाकई इट आइदर टेक्स यू टू द हाई राइट और आइदर ब्रिंग्स यू डाउन एंड शटर्स योर वर्ल्ड, क्योंकि वो एज बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल ठीक बात की। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप फेलियर्स की, लेकिन इससे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको मिलवाते चलूँ आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर कासिम अली शाह। ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट, पब्लिक स्पीकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसके साथ हमारे साथ है जी साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर अनवारुल हक। Also, he's currently leading as a head wing of reconciliation ask आओ सुलह करवाएं। तो इनसे भी बहुत बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर पे ऑडियो लिंक और वीडियो लिंक्स पे डॉक्टर शिवाना मुफ्ती। शी इज़ अ लाइफ कोच, ट्रेनर, एक्सपर्ट और तो शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे इर्म सईद। शी इज़ ऑल्सो लाइफ कोच एंड ट्रेनर एंड दोनों हमें ज्वाइन करेंगे यूएसए। थैंक्स वंस अगेन। तो जी सबसे पहले मेरा सवाल है सर आपसे, मुझे ये बताइए, जब हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप फेलियर्स की, इमोशनल रिलेशनशिप्स जो ब्रेक होते हैं उनमें जो धोखा मिलता है, आखिरकार कसूर किसका होता है? कसूरवार कौन होता है? देखिए जी, एक तो ये इस तरह का टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स आज की जो जनरेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही है, कॉलेजेस में पढ़ रही है, उनके साथ इस तरह के मौज़ूआत पे बात ही कोई नहीं कर रहा। और हमारे पढ़ाने वाले भी इन सारे मज़ामीन के लिए प्रिपेयर नहीं हैं। दुनिया में एक टर्म 1991 से मुतारिफ़ हुई बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर। उस टर्म को इमोशनल मैनेजमेंट कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उससे पहले ये इस शक्ल में नहीं थी। दुनिया में जहानत सिर्फ़ और सिर्फ आईक्यू के शक्ल में थी, कि किसी का लॉजिक कितना अच्छा है, किसी का कह लीजिए रैशनैलिटी और रीजनिंग कितनी अच्छी है। और जहानत को इमोशंस की शक्ल में, इमोशंस के साथ जोड़ के डैनियल गोल्डमैन ने दुनिया में बयान किया। और उसने कहा कि इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी का 85% फेलियर या सक्सेस उसका ताल्लुक उसके EQ के साथ होता है, इमोशनल कोशेंट के साथ होता है। यानी लॉजिक रीजनिंग अपनी जगह पे, लेकिन अगर वो जज्बाती तौर पे मजबूत नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैंने इमोशंस जैसी एनर्जी, जो कि बड़ी ताकतवर एनर्जी है, कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, कहाँ बचा के रखनी है, कैसे सेव करनी है, कैसे चैनलाइज करना है, ये पूरा एक सब्जेक्ट मुतारिफ हो गया। दुनिया की पहली किताब इमोशनल इंटेलिजेंस पे ये किताब जो डैनियल गोल्डमैन ने लिखी, इसको बाइबल ऑफ इमोशंस कहते हैं। यानी इससे बड़ी किताब कोई नहीं। अब ये बताती ये है कि जिस तरह हमारा वक्त के साथ साथ फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिस तरह हमारी दुनिया को देखने का एक मैच्योरिटी, एक ज़ाविया नज़र वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करता है, इसी तरह हमारा EQ होता है, वो भी वक्त के साथ साथ बिल्ट होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये किसी के साथ अटैचमेंट होना, ब्रेकअप हो जाना, टूट जाना, ये बड़ा नेचुरल है। इसको हम बड़ा को मैग्नीफाई करके को बहुत बड़ी कहानी, स्टोरी की शक्ल आज के ज़माने में नहीं दे सकते। ये ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। ये बिल्कुल ऐसी जैसे एक गाड़ी घर से निकली है तो उसके टायर्स ने घिसना है, उसको कुछ अरसे बाद ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़नी है। आपकी ज़िंदगी के, आपकी शख्सियत, आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी ज़ात, उसकी तकमील इस तरह के कामों से होती है। ये बड़ा फितरती है
کہ قدرت نے میل فیمیل میں ایک نیچرل ایک رکھا ہے، ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس میں کسی ایسے تعلق کا بننا جو کل کو پورا نہ ہو سکے، ملٹیپل ریزنز ہیں. ہم کیوں مورد الزام ٹھہرائیں کسی ایک کو کہ میل ریزن ہے فیمیل ریزن ہے؟ سوسائٹی میں بڑے چیلنج ہے. آج بھی آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ ذات برادریوں کو ڈسکس کر رہی ہے، ختم نہیں ہوئی. آج بھی ایسی فیملیز ہیں جو کہتی ہیں ہم باہر فیملی سے کر ہی نہیں سکتے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یہ خاندان سے باہر ہماری کوئی شادی نہیں ہوتی. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا چیلنج یہ ہے کہ جی ہمارا جو سیکٹ ہے وہ کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس میں، بے شمار چیزیں ہیں جو چلتے چلتے آخر وقت کے ساتھ واضح ہوتا ہے. لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریلیشن شپس میں مرد زیادہ چیٹنگ کرتے ہیں یا خواتین؟ دیکھیں جو ورڈ چیٹنگ ہے نا، یہ بڑا ایک ایکسٹریم ایک نیگیٹو ورڈ ہے. اس چیٹنگ کو اگر ایکسٹریم پہ رکھیں اور ٹرسٹ کو بھی ایک ایکسٹریم پہ رکھیں، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. میرا یہ کہنا ہے یہ جو 5-10% ہیں یہ ایکسٹریم جو ہے نا دونوں، 90% گرے ایریا ہے. وہ گرے ایریا جو ہے نا وہ ہیں سچویشنز، وہ ایک سی رہتی نہیں ہے. یہ دنیا میں دو لوگوں کا ساتھ ایک سا رہ ہی نہیں سکتا. خدا بندے کا ساتھ ایک سا نہیں رہ سکتا، ایمان کی کیفیت ایک سی نہیں رہ سکتی. مطلب اللہ کے رسول کے پاس وہ صحابی آگے کہتے ہیں کہ ہماری ایمان کی کیفیت آپ کے پاس بیٹھ کے کچھ اور ہوتی ہے اور جب اٹھتے ہیں تو اور ہوتی ہے. انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، سچویشنز بدلتی ہیں. ہاں اگر کمٹمنٹ ہے اور ساتھ چلنا ہے تو ایک تو آپ تو ڈسکس کریں شادی سے پہلے. میں کہتا ہوں جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو جج صاحب آپ کو بتائیں گے کیا کیا چیلنج آتے ہیں. اس میں کتنی بڑی ریشو ہے. آپ کے پچھلے 3 سال میں ریکارڈ سارا ہائی کورٹ کا بتاتا ہے کہ سارے ریکارڈ پچھلے بریک ہو گئے ہیں. اتنا زیادہ خلا، اتنی زیادہ ڈیورس ہو رہی ہیں. یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں چیٹنگ. میرج شادی ہونے کے بعد جس پہ کروڑوں روپے کا خرچہ آیا ہے، جس پہ اتنے لوگ گواہ ہیں، جس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جس میں آخر کار نباہ ہو گیا، چل پڑی، 6 مہینے کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے. یہی تو ایک ٹراماز ہے. مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں ٹین ایجرز کی، اب آپ دیکھیں وہ جو ایک کچی عمر ہے اور اس وقت ایک امیچور مائنڈ ہوتا ہے. تو جب بچہ یا کوئی بھی بچی ایک ریلیشن شپ میں آ جاتی ہے یا کوئی کرش ہو جاتا ہے اس کو، یا جیسے کہتے ہیں ایموشنلی کنیکٹ ہو جاتی ہے کسی سے، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، وٹس ایور ان کے ٹرمز میں، لیکن کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے، ببل برسٹ ہو جاتا ہے، وہ ایموشنل کنیکشن ٹوٹ گیا، ڈیٹیچ ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح ایموشنلی بریک ہو جاتا ہے بچہ؟ اور اسپیشلی لڑکیوں کی بات کرتی ہوں، فیمیل ٹین ایجرس، وہ ایموشنلی اپنے آپ کو کس فیز میں دیکھتی ہے جب وہ اس ریلیشن شپ سے نکلتی ہے، اس فیز سے نکلتی ہیں. اور اتنی کم عمری میں آپ ریلیشن شپس کی بریک اپس لے کے بیٹھے ہوئے، جبکہ یو ہیو سو مچ مور ٹو ڈو فار لائف. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم اسے کم عمری کہیں. انسان جب سے دنیا میں آیا ہے یہ جذبہ اس کے ساتھ پہلے دن سے جڑا ہوا ہے. جہاں بلوغت آتی ہے، ہارمونل چینجنگز آتی ہیں، انسان کے اندر یہ نیڈ کہ میری زندگی میں کوئی پارٹنر ہونا چاہیے، اور آخر کار تو کسی نے شامل ہونا ہی ہے زندگی کا ساتھی بن کے. تو اس کے لیے جو سامنے دنیا موجود ہے، کسی زمانے میں یہ فرق جو پڑا ہے کمیونیکیشن کا فرق پڑ گیا، ابلاغ آسان ہو گیا، اویلیبلٹی کمیونیکیشن کے گیجٹ، سامان، ٹیلی فون، یہ سب چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں. یہ محبتیں ہمارے زمانے میں تھی، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں تھی. ان کے گانے دیکھیں تو وہ کبوتر اور خط کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. آج جو ہے وہ رنگ ٹون کے ورڈ آ رہے ہیں گانوں میں، آج آ رہا ہے میسج کی شکل، آج آ رہا ہے جناب ٹک ٹاک، آج یہ سارا ماڈرن گیجٹس آ گئے. سو جو افیکٹ ہے وہ بریک اپ کا، کسی ریلیشن کے ختم ہونے کا، وہ دونوں پہ ہے. یہ میں واضح کر دوں، اس میں صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے فیمیلز پہ ہوتا ہے میلز پہ نہیں ہوتا، دونوں پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے. اور یہ افیکٹ جو ہے اس کا سب سے بڑا جو کہہ لیجئے افیکٹ ہے وہ ایموشنز پہ ہے. جی بندہ ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک ببل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ایموشن، لو یا ریلیشن شپ کا بھی ایک ببل ہے جو پھٹتا ہے، ایک نیا ببل بنتا ہے جو بریک اپ کا ببل ہے. اور اس نے بھی پکا نہیں رہنا ہوتا، ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا. نیچرل قدرت نے ہمارے اندر کچھ والوز رکھے ہیں جس کے ذریعے ہمارا کتھارسس ہو جاتا ہے. یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہم یہ کہیں کہ جناب کسی کو محبت ہوئی تھی، وہ تب کا پاگل ہے اور 40 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے. نیچر نے ہیلنگ رکھی ہوئی ہے، وہ رشتوں میں رکھی ہوئی ہے، لائف میں رکھی ہوئی ہے. آپ ایک ذمہ داری ہے، اگلی ذمہ داری آپ کے پاس آ جاتی ہے. آپ نے جینا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو نپٹانا ہے. آخر جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، وہاں سے کام ملنا ہے، اسائنمنٹس ہیں، پہلی کو سیلری ملنی ہے، کسی نے کام کاروبار چلانا ہے. وہ جو نیچرل ہیلنگ کا پروسیس ہے وہ اس میں بڑی طاقت ہے. جی اور ایموشنز، اس پہ مختلف طرح کی ریسرچ ہیں. ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو ایموشنز ہیں وہ 18 ماہ کے اندر ٹوٹلی اس میں وہ چینج آ جاتا ہے، ٹوٹلی. دوسری ریسرچ تو جو ماڈرن جو ہیں چیزیں وہ 3 منتھس میں چینج آ جاتا ہے جی، ود ان 3 منتھس. اب اس میں ایک آپ ابھی تو نہیں، میں چاہوں گا آپ جج صاحب کو بھی شامل کیجئے، لیکن ایک سوال ہم دونوں سے ضرور پوچھیے کہ اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے.
یہ ہمارے تو بچے اور بچی ہیں نا جی, میرے اپنے بچے جو ہیں یونیورسٹی اب جانے لگ پڑے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں بچے, ہمارے بچوں کو, آنے والی نسل کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا وزڈم یہاں کام آ سکتا ہے میرا اور ہمارا بریک اپ ہو, ایموشنلی ڈسٹرب ہو, تو ہاؤ اس ٹو حالت میں اوورکم. کیا کرنا چاہیے؟ یس بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. مجھے بھی یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشن شپس کی, اور آپ کا تو ریکنسیلیشن ایک پراپر فاؤنڈیشن ہے جس میں آپ صلح کروائیں, اور میرے خیال سے مور دین 3000 کیسز اب تک آپ ڈیل کر چکے ہیں آف دا ریکارڈ پرائیویٹلی. تو جب آپ کے پاس کپلز آتے ہیں, یا کوئی ٹین ایجر والا کپل اب تک آپ کے پاس کوئی آیا ہے جن کی چلے ہم کہہ سکتے ہیں سپوزٹلی شادی ہوئی ہو کہ ریلیشن شپ رہا ہو, تو اس کو آپ شیئر کیجیے ایکسپیرینس. جی میرا جو ابھی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اس سارے سبجیکٹ پہ مجھے بھی انوائٹ کیا. اس میں اصل تو ایکسپرٹ اس پیشہ صاحب ہیں, ہم ان سے ہمیشہ گائیڈنس لیتے ہیں. بالکل. کیونکہ وہ جو فاؤنڈیشن جہاں میں بیٹھ کے یہ ریکنسلیشن کا پروسیس کرتا ہوں, جہاں کپلس کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, وہ فاؤنڈیشن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہی ہے. اور وہاں پہ بہت ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ سب کے وزڈم کو بار بار انووک کرنے کی. اصل جو میں نے دیکھا ہے ابھی جو اس وقت آپ کا کرنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹین ایج ہے, سارا ٹین ایج گروپ ہمارا, وہ سارا تو اس وقت وہ جو کیریئر میکنگ ہے اس کے اندر انوالو ہے بہت زیادہ. اور ہم لوگ ہر لیول پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ ذرا بڑے ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آئیں گے. ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے, آپ بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتے, اور ٹائم بھی نہیں ہوتا کسی کے پاس. آپ کے پاس اپنے وہ جو اسکول اور کالج کی جو کمٹمنٹس ہیں اور یونیورسٹی کی, اس میں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شادیاں لیٹ ہو رہی. یہ بہت بڑا ایک امپورٹنٹ بات جو ہے, ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس وقت 35 تک ایج میں شادیاں نہیں ہو پا رہی. ایک تو ریسرچ کے مطابق 1 کروڑ تک کی جو آبادی ہے 35 سال کی جو خواتین ہیں, they are unmarried and looking for potential جی ہاں, اور اسی طرح سے ایک اور انتہا بھی اس میں ہے, اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اس پہ بھی آپ کو ضرور کوئی پروگرام کرنا چاہیے سیپریٹلی. وہ ہے جو بہت ہی کم سنی میں شادیاں ہو جاتی ہیں, جو چائلڈ میرج ہو جاتی ہے, بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کی شادیاں. سر مجھے یہ بتائیں, جب میں آپ سے بات کرتی ہوں ایڈلٹ میرجز کی, جب آپ کے پاس کوئی ایسے کیسز آتے ہوں گے محبت کی شادیاں, یا کوئی ریلیشن شپ ہے پچھلے 4-5 سال سے بہت ایموشنلی فزیکلی مینٹلی کنیکٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن اگر ان کا اینڈ تک نہیں بنتا, وہ سیشن ان کا اکٹھے لانگ ٹرم نہیں چلتا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کے بعد فیز کھل کے آتا ہے, اور آپ اس کو کس طرح سے ریکنسائل کرتے ہیں؟ میں آپ سے بھی پوچھوں گی یہ سوال, پہلے ان سے کرتے ہیں. میں اس کو جس طرح میں نے دیکھا ہے, چونکہ میرے پاس بچے آتے ہیں خود ہی اپلائی کرتے ہیں, مجھے دونوں میں سے ایک اسپاؤس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ جی میں ایموشنلی ڈسٹرب ہوں, میری شادی ٹوٹ رہی ہے, یا میرا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے, میری ہیلپ کریں. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی 2 مہینے پہلے شروع کیا ہے پری میرج کاؤنسلنگ کا ایک نیا چیپٹر, پہلے نہیں تھا ہمارے پاس. اب ہم پری میرج کاؤنسلنگ پہ بھی بہت توجہ دے رہے ہیں. لوگ بات کرتے ہیں اور میں دونوں کی بات کرواتا ہوں آن لائن. میں درمیان میں ریفری کے طور پہ بیٹھا ہوتا ہوں, اور بہت سے سوال جو وہ آپس میں نہیں پوچھ سکتے بچے, میں انسسٹ کرتا ہوں کہ یہ پوچھنے چاہیے. میں ان سے اس طرح کرتا ہوں کہ میں کیوں نہ پوچھ لوں, کیا یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ تو اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا آج کا سبجیکٹ ہے اسپیشلی, کہ آپ اس کے ایموشنل جو آسپیکٹس ہیں بریک اپ کے, ان پہ بات کریں تو بہت زیادہ ہے. جو خاص طور پہ بچی ہیں ہماری, وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وومن امپاورمنٹ کوئی نہیں ہے. میرے پاس بچیاں آتی ہیں جو میں آپ کو کیسز ہم بتا سکتے ہیں, آپ اس پہ ریسرچ کیجئے, کہ بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, کان کٹے ہوئے ہیں, ناک بلیڈ سے کٹی ہوئی ہے, اور وہ بیچاری راضی نامہ کرنا چاہتی, ریکنسلیشن کرنا چاہتی. کیونکہ کئی کے پیرنٹس نہیں رہے پیچھے, کئیوں کے بھائی ہیں وہ نہیں رکھ سکتے اپنی بہن کو بچوں سمیت. تو وہ جو ایموشنل ایک بہت بڑا وہ ٹراما ہے جس کے اندر سے وہ گزر رہی ہوتی ہے, وہ کنٹینیو کرتا ہے. بعض اوقات وہ اس ٹراما سے نکل ہی نہیں سکتی. ہمارے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے سوسائٹی میں کہ ہمیں اس ٹراما سے اس کو نکال سکے. ہمارے پاس کوئی سینٹرز نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی آؤٹ لیٹس نہیں ہیں. اس بچی نے بس کڑ کڑ کے وہیں رہنا ہے. مجھے بعض اوقات بہت خوف آتا ہے اس ساری بات کے باوجود کہ میں صلح کرانے کے لیے بیٹھتا ہوں اس 70 سال کی عمر میں, اور کوشش کرتا ہوں صلح ہو جائے. مجھے خود 15-20 طلاقیں کروانا پڑی, جہاں پہ ہم نے سمجھا کہ یہ اب بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, ٹاکسک ہو گیا. ہمارے ساتھ یہاں پر ابھی ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ
ایک ہم نے کیس دیکھا ہے، اس میں عورت جاتی ہے، جا کر شکایت لگاتی ہے کہ آج تک میرا شوہر میرے ساتھ لڑا نہیں ہے، یہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس وجہ سے ہماری لڑائی نہیں ہوئی. تو کیا بہترین محبت کے لیے لڑنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ جی مجھے بتائیے. میں چاہوں گا کہ اس کو جج صاحب ایڈریس کریں کیونکہ زیادہ جی ان کا ٹھیک ہو گیا. اس پہ تو ایکسپوجر بڑا زبردست ہے جی سر کا. جی سر. جی میرا خیال ہے یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے، میں بلکہ یہی سوال جو ہے جواب کی صورت میں تقریباً ہر ٹاک میں دیتا ہوں کہ جو میاں بیوی نہیں لڑتے ان کا بریک اپ بہت ضروری ہو جاتا ہے. پھر لڑنا ایک ایگزاسٹ سسٹم ہے، ایک سائلنسر سسٹم ہے پورا آپ کا. اگر آپ ایگزاسٹ نہیں کر رہے، اگر آپ آپس میں چک چک نہیں ہو رہی میاں بیوی میں، تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ شادی نہیں چلے گی. میں باقاعدہ کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ لوگ آپس میں لڑو، میرے سامنے بیٹھ کے لڑو. اور وہ پورے کا پورا ہمارا پروجیکٹ اس پوائنٹ پہ بیس کرتا ہے کہ لوگ اپنے دل کی بڑھاس نکالیں. میں بیٹھ جاتا ہوں، میں ان کا سارا غصہ اپنے پہ سہ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے پہ غصہ نکالو، میری طرف منہ کر کے آپ بات کر، لیکن آپ اپنا غصہ نکالو. جو لوگ جو میاں بیوی نہیں لڑتے، لڑائی ہی میاں بیوی کے ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی ضمانت. کیوں رابعہ؟ تو شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس اس طرح کے کپلز آتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے نہیں لڑتی یا میرا شوہر مجھ سے نہیں لڑتا، یہ بھی مجھے شادی بظاہر نہ دیکھیں آئیڈیل کو نا ہم نے ایک ڈیفائن یہ کیا ہوا ہے، ایک فریم بنایا ہوا ہے ہر بندے نے مائنڈ میں کہ جس ریلیشن میں کوئی لڑائی نہیں ہے وہ ریلیشن بالکل ٹھیک ہے. ایسا بالکل نہیں. اختلاف ہونا، سوچ کا اختلاف ہونا، نظریے کا اختلاف ہونا، پسند ناپسند میں فرق ہونا، پریورٹیز میں فرق ہونا، سب سے بڑھ کے مختلف شخصیت ہونا، ایک دوسرے سے اتنا مختلف ہونا. دیکھیں مختلف ہوگا تو جانیں گے نا. جس جگہ کو آپ نے دیکھا ہے، جس جگہ کو ایکسپلور کر لیا ہے، جس کو آپ نے جان لیا ہے اور آپ کو فائنلی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ہے، کہانی تو ختم ہو گئی. جس کو جاننا پڑے، جس سے پوچھنا پڑے، جس سے آرگیو کرنا پڑے، یہ ریلیشن کا حسن ہے. دیکھیں خطرناک چیز کیا ہے میں واضح کروں. رشتہ بنانا، اس بنانے کے بعد اس کو نبھانا اور چلانا، یہ ایک صلاحیت ہے. کاش کہ یہ پوری ہماری جو نئی نسل ہے یہ سمجھ جائے. یہ ہماری زندگی کا، میں سر کو سے بھی سیکنڈ کرواؤں گا اپنی بات کو، کہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے کہ یہ ایک صلاحیت ہے جس کو پالش کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے برداشت ضروری ہے، اس کے لیے اچھا لسنر ہونا ضروری ہے، اس کے لیے دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے دونوں کا مینٹلی ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. ایک اچھا رشتہ وہ رشتہ ہے جس میں ذہنی صحت ٹھیک رہے، قائم رہے. اور میں پھر کہوں گا کہ کسی بھی رشتے کی وجہ سے، وہ شادی سے پہلے بنا ہے اور آخر اس نے شادی تک پہنچنا ہے، اور یہ شادی کے بعد بن چکا ہے اور چل رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایک مریض بن جاتا ہے، بہتر ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں نا، جو ہمارے ریلیشن بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ پھر ایکسپلور ہوتے ہیں، یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ ہٹتے جاتے ہیں، ایک نیا چھلکا، ایک نئی لیئر، ایک نئی لیئر. کچھ لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اصل نہیں دکھا پاتے. ان کی جو اصل شکل، اصل فارم ہوتی ہے، اس کے اوپر اتنی اچھی ملمہ کاری ہوئی ہوتی ہے، اتنی اچھی کاسمیٹک ان کی بنی ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں وہ تمام سننے والے ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، اور آپ کے ساتھ دو ایکسپرٹ بیٹھے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ شکر ادا کریں اگر پتہ لگ گیا. اگر وقت سے پہلے پتہ لگ گیا تو اس پہ تو مبارکباد بنتی ہے، بجائے کہ جی آپ مر گئے لٹ کے جی ایک جذباتی حادثہ ہو گیا. اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا، اور فرض کیجئے کہ 2 یا 3 سال کے بعد پتہ لگا کہ نہیں چلا جا سکتا، تو پوری زندگی آپ کی ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، اس کو بچایا جا سکتا ہے. بالکل. آپ ابھی منگنی ہے یا کوئی ریلیشن ہے، کوئی وعدہ ہے اور نہیں چلا ریلیشن، شکر ادا کریں، سمجھ آ گئی کہ یار اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک کامیاب رشتہ چلتے چلتے شادی میں کنورٹ ہوا اتنی لرننگ نہیں ہے جتنی بریک اپ میں لرننگ ہے. تاریخ میں یہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، جا کے پڑھیے نیپولین ہل کی کتاب، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے اس پہ. اس نے کہا تاریخ کی جتنی کریٹیوٹی ہے، جتنے بڑے کام ہیں، وہ ٹوٹے دل والوں نے کیے. سر اگر لرننگ ہے تو پھر لڑکیاں اتنا ایموشنلی افیکٹ کیوں ہوتی ہیں؟ ناٹ ایون ایموشنلی، مینٹلی بھی، اور سم ٹائمز سوشلی بھی ان کے اوپر اتنا امپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر نا یہ چیزیں حاوی کر لیتی ہیں. اچھا دیکھیں یہ نا میں پھر کہوں گا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو واضح کر دوں، جو ریسرچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کو گوگل پہ ابھی ہمارے سننے والے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ذرا سیکنڈ چیک کر لیں. دنیا میں جو ایوریج ایج ہے عورت کی زیادہ ہے، مرد کی کم ہے. جو سٹریس چیلنج برداشت کرنے کی صلاحیت ہے عورت کی زیادہ، مرد کی کم ہے. دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ اگر کپل ہے اور اس میں سے
فرض کیجئے کہ مرد اللہ کو پیارا ہو گیا, عورت سروائیو کر جاتی ہے, بچ جاتی ہے, لیکن اگر فیمیل چلی گئی ہے مرد نہیں بچتا کچھ ہی عرصے کے بعد. یہ 70-80% لوگ بیچارے, آپ نے بوڑھے بابے کم دیکھے ہوں گے, بوڑھی مائیں زیادہ دیکھی ہوں گی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشن شپس کی, تو لیکن تب تو مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تو سیریس بھی نہیں ہوتے, کمیٹڈ بھی نہیں ہوتے, اور عورتیں زیادہ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یہ پھر کہہ لیجیے کوئی واقعہ ہو وہ سکتا کیا ہے, ایک ایلیمنٹ انفرادی ایک واقعہ ہو سکتا ہے, عورتوں پہ زیادہ دباؤ آ جاتا ہے معاشرتی, نہیں کیا جا سکتا اس کو. ہم یعنی ہم دیکھیں, ہم چاروں بیٹھے نا اس وقت, ہمارے سامنے ایک ڈیش بورڈ ہے جس پہ مختلف طرح کے بٹنس ہیں. ہم اس کو اتنا نہیں بڑھا سکتے کہ یہی ہوتا ہے. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ایک ہی واقعہ ایک کے لیے بڑا نارمل ہے, دوسرے کے لیے جذباتی حادثہ ہے, تیسرے کے لیے اس میں لرننگ ہے, چوتھا ممکن ہے. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں, بچے میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, 25 سال مجھے پڑھاتے ہو گئے, جج صاحب کو 40-45 سال اس کام میں, وکالت, جوڈیشری. میں نے ایسے لوگوں کی زندگیاں بدلتی دیکھی ہیں. بریک اپ ہوا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ ناکام محبتیں عورتوں پر ہی زیادہ بھاری پڑتی ہیں؟ نہیں جی, میں آپ کو واضح کر دوں, میں نے کوئی دیوتاسنی نہیں دیکھی, دیوتاس دیکھے ہمیشہ. آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے, یہ جو ایک چیلنج ہے ایموشنلی, یہ میری آبزرویشن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, ہم ایک ایشین کلچر سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور اگر ہم لوگ اپنے نارمز اور ویلیوز اور کلچر کو دیکھ کے چلیں, اور اگر کوئی ریلیشن شپ اس طرح سے چل رہا ہو, اور اگر بریک اپ ہو جاتا ہے, تو سب سے زیادہ پریشر, سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے, وہ لڑکی کا ہوتا ہے, وہ کسی خواتین کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایموشنلی بھی وہ اتنی میلو ہو جاتی ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتی, اپنے فیوچر گولز کو کنٹینیو نہیں کر پاتی, کوئی اور نیا رشتہ نہیں دیکھ پاتی صحیح طریقے سے, یا وہ ہیل نہیں ہوتی اپنے ایکس سے, اور نیا جب تک نہیں ملتا, مطلب وہ ہر طرح سے ٹربل میں آتی ہے. تو یہ بھی تو ایک اگین یہ ایک انفرادی کیس ہو سکتا ہے جی. دیکھیں میں پھر دوبارہ آپ کو واضح کروں, اس میں ایسے کیسز ہیں جس میں فیملی ساتھ بیٹھتی ہے, جو کہتی ہے بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے, زندگی آگے پڑی ہے, ہم آگے دیکھتے ہیں. چند دن پہلے باقاعدہ اس پہ کئی لوگوں نے بلاگز لکھے ہیں, کالم لکھے ہیں. انڈیا میں ایک واقعہ ہوا جی, جیسا کہ یہ بڑا مزے کا واقعہ یہ ہوا ہے کہ کسی گھر میں ایک بچی انہوں نے رخصت کی بڑے دھوم دھام سے, اور وہ نہیں چل سکی شادی. وہ باپ کو پتہ لگا کہ اس کو ایک بڑا مینٹل پریشر, اور اس کو ایک سٹریس, اور اس کو شدید ایک نفسیاتی دھچکا لگا ہے وہاں ٹائم گزارنے کے بعد. وہ واپس لیا. انہوں نے پورے خاندان کی, جیسے بارات پہ اور ہم سارے فنکشنز کرتے ہیں, پورا فنکشن انہوں نے کیا, اور فنکشن کر کے کہا کہ بیٹے ہمیں آپ کی زندگی, آپ کی صحت زیادہ پیاری ہے, آپ واپس آ گئے ہو, ہم اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں, زندگی کو آگے دیکھتے ہیں. میں نے کیس خود دیکھا, میرے قریبی دوستوں میں سے ایک شادی ہوئی ہے جی, دونوں میرے دوست ہیں. 1 سال کے بعد بیٹا بیٹی دونوں آ گئے ہیں, میل جو ہمارے دوست ہیں, یعنی جو بیٹے کا والد ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے ہیں. انہوں نے آ کے کہا کپل نے کہ انکل ہم نہیں ساتھ چل سکتے. اب یہ دیکھیں, یہ ایک مارجن ہے جو کچھ جگہ پہ پیدا ہونے لگ پڑا. یہ جو سوشل پریشرز ہیں یہ بھی مختلف جگہ پہ, مختلف کلچر میں, ذات برادریوں میں, ایکسپوجر سے مختلف, ایک سے نہیں ہے. سو سننے والے, میں ضرور کہوں گا والدین سے اگر میں بات کروں, اپنے بچوں کو, وہ کسی بھی فرض کیجئے کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, کسی چیلنج کا, کسی ایموشنل ٹراما کو فیس کرتے ہیں, پھر بھی آپ کی بیٹی ہے, وہ پھر بھی آپ کا بیٹا ہے, اس پہ آپ گڈ اور کاٹا نہیں مار سکتے کہ جی یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے پھر بھی سینے سے لگانا ہے, اور اس مشکل میں سے, اس کنویں میں جہاں گرے ہوئے اس میں سے نکال کے باہر پھر زندگی کے قابل کرنا ہے. اور جو کسی بھی چیلنج کا شکار ہوتے ہیں, جیسے ہماری دونوں ہوسٹ نے کہا کہ بعض ہماری بیٹیاں بڑا مشکل میں چلی جاتی ہیں, ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, سوشلی زیادہ چیلنج آتا ہے, جہاں پر فرض کیجئے کہ پتہ لگ چکا ہے سب کو پتہ لگ گیا کہ ان دونوں کی اب شادی ہونی ہے اور علیحدگی ہو گئی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں زندگی کو فیس کرنا ہے. یہ آپ کے لیے جو پین آئی تھی کینڈی ہے, اس میں بھی لرننگ تھی, اس میں بھی کوئی مصلحت تھی. یہ بھی آپ کی شاید وہ ایک سول سروسز میں کہتے ہیں مڈ کیریئر کورس آ گیا, تو آپ نے وقت سے پہلے ایک ایسا کورس کر لیا جو نہ یونیورسٹی کروا رہی تھی, نہ کالج کروا رہا تھا, نہ کسی کتاب میں تھا. آپ کا سبق ایسا آپ کو مل گیا جو آپ کی زندگی بھر کام آئے گا. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. سر ابھی ہم یہاں پہ ریلیشن شپ فیلیئرس کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے فیلیئر سے پہلے کا سٹیپ ہے چیٹنگ. تو چیٹنگ کے ریزنز کیا ہیں, اور چیٹنگ آخر سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں, کچھ لوگ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے, وہ مینوپولیٹو ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو, میں آپ کو ایک واضح کر دوں, میرا یہ تھیسس ہے جی, وہ سب کے سب لوگ جو آخر کار ہمیں بڑے برے لگتے ہیں, اگر ان پہ ریسرچ کی جائے, کسی سائیکالوجسٹ کو بٹھا کے ان کی پرسنالٹی کا انالیسس کیا جائے, ان کی روٹس کو ڈھونڈا جائے, وہ سب قابل ترس لوگ ہوتے ہیں. ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے, ہمارا دل کرتا ہے کہ ان کو ایک مکہ مار دیا جائے, ہمارا دل کرتا ہے ان کا سر پھوڑ دیا جائے. اگر ڈھونڈا جائے تو کسی کو برا بچپن ملا ہے, کسی کو برے حالات ملے ہیں. سب سے بیٹا سب سے بڑا چیلنج
کچھ بچے تیار ہی ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں پر ماں باپ کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں. میرا یہ جملہ ہے, کسی کتاب میں نے اس کو لکھ دیا, اتنا ایک بم پھٹنے سے نقصان نہیں ہوتا جتنا بچے کی شخصیت پہ ایک کلیش جو ماں باپ کا ہے, نفرت والا تعلق ہے, وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے, ایک مینٹل ٹارچر ہے, جس میں انسرٹینٹی ہے, جس میں فیئر ہے. وہ لڑکا یا لڑکی یہ دونوں ہو سکتے ہیں. میں آپ کو واضح کر دوں, میرا تھیسس بالکل یہ نہیں ہے کہ جی اس میں ہم کسی کو ظالم, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ مین ٹو مین یہ کیپیسٹی ویری کرتی ہے. ایک مینوپولیٹو شخصیت بن گئی ہے, اس کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے, وہ ایک جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا, وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو بتا دوں, وہ ریلیشن شپ کی بھی بیماری ہے, وہ بناتے ہیں توڑتے ہیں, بناتے ہیں توڑتے ہیں, ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی. ابھی آپ کن ان کی بات کریں, مردوں کی یا عورتوں کی؟ دونوں میں پائی جاتی ہے. دونوں میں پائی جاتی ہے. دونوں میں ایشوز, یہ دونوں میں پائی جاتی ہے جی. ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھیں کیونکہ آپ کا پروگرام کیونکہ وومن اورینٹڈ, فیمیلز اورینٹڈ ہے تھوڑا سا, تو آپ کی تو مجبوری آپ نے اور اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرا تھیسس یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک جج نیوٹرل انسان کی طرح ہی اوپینین دوں گا. میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں صرف میلز کی سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں, یا میں نہیں کہہ سکتا میں فیمیلز کی, میں دونوں کے ساتھ, دونوں جہاں ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں, دونوں جہاں غلط ہیں وہاں غلط ہیں. آپ سے بھی اس کا میں لیتی ہوں, جس سے انہوں نے بات کی, بنایا توڑا بنایا اور پھر مطلب نئے سے نیا ایک ریلیشن شپ بنایا, تو آپ کے پاس ایسے بہت کیسز آتے ہوں گے. سارے کیسز میں اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں. اور یہ جو بے وفائی والی بات ہے, یہ شادی کے بعد بھی بچیاں شکایت کرتی ہیں خاوند بے وفا ہے, اور شادی ہونے سے پہلے بھی بعض اوقات ان لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے بچوں کو, مطلب چیٹنگ میجرز آ جاتے ہیں, چیٹنگ والا ایک ایلیمنٹ آتا ہے. لیکن چیٹنگ کا جو تھریش ہولڈ ہے یہ ویریبل ہے, اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ کس چیز کو چیٹنگ سمجھ کے ایک ناقابل اصلاح, ناقابل معافی قرار دے رہے ہیں. اس کے اوپر ایک رشین آتھر کی کتاب ہے سائیکالوجی آف مرڈر. وہ ہمارے لیے جو لوگ کرمنل سائٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں یا جج ہیں, وہ کتاب بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے کہ ایک ہی سچویشن میں 10 کیسز کو اسٹڈی کیا گیا, اور کیس بیسک یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اور اس کے دوست کو مرڈر کر دیا اس بنیاد پہ کہ ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے ایکسٹرا میریٹل. تو ہسبینڈ جیل چلا گیا, اس ہسبینڈ کا پورا انٹرویو ہے, وہی پورا PhD تھیسس ہے, تو اس نے دونوں کو مرڈر کر دیا. ایک تھا اس کو بیوی سے بہت محبت تھی لیکن اس نے اس بندے کو ضرور مرڈر کر دیا, یہ سیکنڈ کیس ہے. تھرڈ کیس یہ ہے کہ بیوی سے دل برداشتہ ہوا, بیوی کو مرڈر کر دیا. اب یہ دیکھیں بات ایک ہے صرف چیٹنگ, لیکن اس کے اوپر ریئیکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, تھریش ہولڈ ڈیفرنٹ ہے. ایک ایسا آدمی ہے جس نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم چیٹنگ کر رہی ہو, کب سے کر رہی ہو, میں نے تیرا بینک بیلنس دیکھا, اتنا پیسہ ہے تیرے پاس, تو کیوں نہ ہم دونوں مل کے اس کام کو چلاتے رہیں. سر سوری ٹو کٹ یو آؤٹ, ہمارے ساتھ اب یہ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام مہوش ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ چیٹنگ کے حوالے سے سوال ہے کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ پچھلے 4 سال سے ریلیشن شپ میں تھی, اور اب ہماری شادی بھی ہونے والی ہے. لیکن اب مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا میری ہی کلاس فیلو کی ایک اور لڑکی, میری کلاس فیلو سے مطلب ایک اور لڑکی کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں ہے. اب مجھے پتا چل گیا ہے, لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نہ شادی سے پیچھے نہ ہٹو, اور یہ لڑکا شادی کے بعد بدل جائے گا. لیکن میرے دل میں شک بیٹھ گیا ہے, تو مجھے بتائیں کہ مجھے اس ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اس سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. سارٹ آف اے چیٹنگ کیس. جی یہ آپ بھی اس کی میں دوں گا اوپینین دوں گا جی. میں اس پہ تھوڑا سا پریکٹیکل اس کا جو اسپیکٹ ہے وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو شادی سے پہلے اس طرح کی کسی بات کا پتہ چلتا ہے تو آپ کو اپنے دل میں ٹٹولنا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے کتنا قابل معافی جرم ہے. اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں اس پہ تو میں نے معافی نہیں کرنا, اور کسی نہ کسی صورت میں اس سانپ نے زندگی میں نکلتے رہنا ہے میرے دماغ میں, تو پھر تو دس از دی بیسٹ ٹائم. کیونکہ جو بچیاں اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد اس طرح کی سچویشن میں جاتی ہیں, ان کے ساتھ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ مجھے ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنا پڑتا ہے. رائٹ بالکل. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کے بارے میں یہ جو ایک انفارمیشن ہے میرے پاس, یا میرا جو ایک شبہ ہے, یا میرے پاس کچھ ایویڈنس ہے, اور اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے, تو اس میں ایک نیوٹرل آدمی کی ضرورت ہے جو آپ کو یہ مشورہ دے, اور اس آدمی کو بھی جانتا ہو, اس کو بھی دیکھ رکھا ہو اس نے, آپ کو بھی جانتا ہو. کیونکہ یہ جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے اس کی کوئی وارنٹی اور گارنٹی نہیں ہے اس میں کہ اگلا بندہ آپ کو ایسا مل جائے گا جس نے کبھی زندگی میں چیٹنگ نہیں کی, مے بی کہ وہ ڈبل چیٹر ہو.
تو اس لیے یہ جو خیال ہے آپ کا کہ ہم اس کو اسی بنیاد پہ اس ریلیشن شپ کو بریک کر دیں, توڑ دیں اور اس شادی کو یہیں پہ چھوڑ دیں, میرا خیال ہے کہ یہ بہت جلدی میں کیا گیا فیصلہ ہے, عجلت میں, جو نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور چیٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. ایک تو میں جو ہماری بہن نے سوال کیا, ہم دونوں میں سے کوئی مفتی نہیں, انہوں نے ہمیں مفتی کہا. اچھا مفتی کہا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, گزارش یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں, اس طرح کی سچویشن پہلے تو بڑی کامن ہے جی, یہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں, کامن یہ سٹوری آپ کو ملے گی. میرا یہ کہنا ہے یہ کسی بھی زندگی کی سچویشن کبھی بھی چلتے چلتے, یہ شادی سے پہلے یا بعد میں, خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی چیلنج آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کوئی شک نہیں ہے بڑا ایک سیٹ بیک ہے, انسان ایموشنلی بڑا ہرٹ ہوتا ہے, ہمیں بیٹھ کے دفعہ بات کرنی چاہیے, اور بات کر کے واضح کر کے بڑا ایک کلیئر کمٹمنٹ لینا چاہیے, اور سامنے والے کو بتانا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا جذباتی حادثہ تھا میرے لیے, میرے ساتھ کیا بیتی ہے, میری کیا حالت ہے, اس کو اس کے سامنے ایک دفعہ وینٹ آؤٹ کر کے میرا خیال ہے کہ ہمیں گنجائش دینی چاہیے, اور آپس میں بیٹھ کے دوبارہ سے اس ریلیشن کو رینیو کرنا چاہیے. اگین میں کہوں گا میرا اور جج صاحب کا یہ تھیسس ہے, جج صاحب کا تھیسس ہے, میں اس میں جج صاحب کے تھیسس کو سیکنڈ ہمیشہ کرتا ہوں. اس ریلیشن میں جسے میاں بیوی کا ریلیشن کہتے ہیں, اتنی طاقت ہے, یہ بدترین حالات کے باوجود بھی اس میں ٹھیک ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. ڈیورس کے بعد بھی ٹھیک کرائیں کسی بھی حالت میں, یعنی بدترین حالت ہے, یقین کریں کیسز پرچے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس میں مرڈر ہو گیا درمیان میں بھائی کا کسی کا, جس میں کیسز ہو گئے ہیں, کورٹ کیسز چل رہے ہیں, اور ملنے کے لیے ٹائم عدالت سے لینا پڑ رہا ہے بچوں کو, اور پتہ نہیں کس کس حالت میں لوگ جا چکے ہیں. اگر یہ دو لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے ساتھ چلنا ہے تو چلا جا سکتا ہے. ایک بات میں جج صاحب کی پھر اس کو سیکنڈ کروں گا, دیکھیں آپ چھوڑ کے ایک نیا ریلیشن بناتے ہیں تو خبر نہیں ہے کہ دوبارہ پھر یہ واقعہ ہو, یہ واقعہ پھر بھی ہو سکتا ہے. آپ جانیے سمجھیے کہ کہیں وہ ہیبچول تو نہیں ہے, عادی تو نہیں ہے, پرانا وارداتیہ تو نہیں ہے, یہ بیماری ہے. سر چیٹنگ ایک آپشن ہے یا چوائس ہے؟ دیکھیں میرا یہ کہنا یہ ہے کہ جس کے اختیار میں نہیں ہے وہ بیمار ہے. کچھ لوگ بیمار ہیں اس میں, ان کے اختیار میں نہیں ہے, ان کو پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اور یہ 1000 میں سے 1-2 کیسز ہوتے ہیں میل فیمیل دونوں میں. آپ چیٹنگ بار بار کہہ رہے ہو, پھر کوماز میں کر کے کہہ رہا ہوں, چیٹنگ کا ورڈ یہ میل فیمیل دونوں میں 1000 میں سے 1-2 کیسز ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخر کار کرتے 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 پبلش جیسے کوئی چیز ہوتی ہے, پریپیئر ہوتی ہے, یہ کرتے کرتے یہ کریکٹر بنا ہوتا ہے ایسا جس کے بعد اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا, جس کے بعد اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی وقت میں اگر یہ ایسی کو خرابی آ گئی ہے, چیلنج آ گیا, دونوں کو بیٹھ کے بات کر کے چیزوں کو واضح کر کے دوبارہ سے شروع کر دینا چاہیے. اللہ کرم کرتا ہے جی, چیزیں کوئی اتنی بری بھی نہیں ہوتی جتنا اصل میں. دیکھیں پھر آپ کے مائنڈ میں جو اینکرز بنے ہوئے ہیں, مائنڈ کے جو ونڈوز بنی ہوئی ہیں, جو زندگی کو دیکھنے کے مختلف زاویے بنے ہوئے ہیں, کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے. میں نے ایک ایسا کیس دیکھا جیسا جس میں کسی محترمہ نے کہا کہ انہیں پتہ لگ گیا جی کہ ان کے ہسبینڈ کا ایک ریلیشن چل رہا ہے, اور وہ آئیں, انہوں نے کہا جی مجھے پین ہے. میں نے کہا جی پین کو 10 میں سے نمبر دیں. انہوں نے کہا جی 2 صرف, اونلی 2. میں نے کہا پین کے میرا خیال تھا کہ آپ 9 نمبر دیں گی. انہوں نے کہا جی میرا یقین ہے کہ جتنا اخلاص اور جو ڈیووشن میں نے دی ہے یہ کہیں نہیں جائے گا. یہ بڑا کانفیڈنس ہے. اس نے کہا جو دی بیسٹ میں نے کیا ہوا زندگی میں, میری محنت ضائع نہیں جا سکتی. یہ بندہ کیا کر لے گا آخر کار, اسے جو سب کچھ میری ذات سے, اس گھر سے, اور جو ہم نے محنت سے گھر بنایا ہوا ہے اسی سے ملنا کہیں نہیں جائے گا. تو یہ جو ایک کانفیڈنس ہے یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے, اور یہ ہماری بیٹیوں کو, ہمارے بچوں کو ایک کانفیڈنس ہونا بھی چاہیے. مجھے یہ پتہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ ریلیشن شپس میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں, تو آخر وہ بیماری ہے کیا, وہ سمٹمس کیا آتے ہیں, وہ کس طرح سے ٹریگر ہوتے ہیں, وہ کیا جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے کوئی, یا ماحول کو دیکھ کر اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور ان کا کوئی امپروومنٹ کی کوئی اسپیس ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ممتاز مفتی صاحب کا ایک جملہ ہے جی, یہ بڑا تاریخی جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی محبت کے ہونے کا جو پروسیس ہے نا, وہ محبت ہو جانے کے بعد کے عمل سے زیادہ مزیدار ہے. یہ میں نے اس جملے کو تھوڑا سا بدل دیا ہے. آپ کے مائنڈ میں ڈوپامین جتنا پروڈیوس ہوتا ہے, ایک اچیومنٹ کا احساس, ایک وکٹری کا احساس, ایک اس پروسیس کو انجوائے کرنے کا احساس, پوزیس کرنا, یہ سارا ایک پروسیس ہے جس میں سے بندہ گزرا ہوتا ہے, میل فیمیل دونوں. اور ہوتا یہ ہے کہ اس پروسیس میں ذرا میل کی سپیڈ تیز ہوتی ہے, فیمیل میں آپ کو بتاؤں وہ قسطوں میں ایموشنز کو انویسٹ کرتی ہے, وہ ایک دم نہیں انویسٹ کرتی. یہ بات میں آپ کی بات کو یہاں پر میں بڑا واضح کر دوں, وومن کے لیے ایموشنز سب کچھ, میل کے لیے ایموشنز جو ہیں وہ یہ پھینکے یہ اٹھا لیے, فیمیل کے لیے
اس کی کئی قسطیں ہیں جو اس نے ادا کی ہوتی ہیں اور آخر کار پھر اس نے خود سپردگی یعنی آدمی ایموشنل نہیں ہوتے. ایموشنز دونوں کے ہیں. انویسٹمنٹ کا انداز مختلف ہے. عورت کے لیے قسط کرتے کرتے اس نے اپنے سارے ایموشنز انویسٹ کیے ہوتے ہیں. مرد کی ایک ہی قسط ہوتی ہے جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہے اور پورے یعنی کہ لڑکی ایموشنلی ویک ہوتی ہے یا اسٹرانگ ہوتی ہے یا طریقے سے اپنے ایموشنز کو استعمال کرتی ہے. وٹ از مطلب آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا یہ کہنا ہے عورت کے لیے ایموشنز کو انویسٹ کرنا بڑا ہی ایک پروسیس ہے. یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. یہ ٹرسٹ کرنا کہ یہ اس قابل ہے, اس کے ساتھ چلا جا سکتا ہے, اس کو ون کرنے کے لیے کئی سٹیپس ہیں جو لاشعوری طور پہ ایک عورت اس کو ٹک کرتے 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 وہاں پہنچتی ہے. مرد کے لیے ایموشن اس طرح نہیں ہے. وہ ایک اس کے لیے ایک ون بٹن ون سٹیپ ہے. تو زیادہ وائزر کون ہوا؟ اگر تو وہ عورت ہے, وہ آہستہ آہستہ سے انویسٹ کری اپنے ایموشنز. جو بھی جس میں بھی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہے بہت زیادہ وائز ہے. اس میں ایک صبر ہے, اس میں ایک, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کسی بھی قدم تک پہنچنے کے لیے شادی ایک مقام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک اسٹیشن ہے جہاں کہ ایک نئی ٹرین چلنی ہے. پیچھے کتنی نشانیاں ہوتی ہیں جس کو اگر سمجھا جائے, اومنز کو ڈی کوڈ کیا جائے, اشاروں کو سمجھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ ریلیشن چلنا ہے کہ نہیں چلنا. میں آپ کو ایک اور بات ایک اضافہ کر دوں آپ کے علم میں, زیادہ تر ریلیشنز لو نہیں پھر رہتے, وہ ضدیں بن جاتی ہیں. جی سوری, obsession بن جاتا ہے. ابھی یہی سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ایک کالر ہے, اس کو ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں رمیز بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی کہیے. اچھا کچھ ایسے ہے کہ میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا تو مجھے اس حوالے سے اپنا واقعہ پرسنل شیئر کرنا ہے کہ میں ایک آفس میں کام کرتا تھا, تو میری کولیگ تھی اینڈ وی ہیو اے 4 year long آلموسٹ ریلیشن شپ, اور ہمارا پھر آپس میں شادی کا بھی معاملہ ہم طے کرنے لگے تھے. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم مجھے تھوڑے سے ان پہ ڈاؤٹس ہونے لگے. تو پھر ایک دفعہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ریسٹورینٹ میں کسی اور مطلب ایک اور ہمارے کولیگ کے ساتھ میں نے انہیں دیکھا. تو ان شارٹ شی چیٹڈ آن می, تو آئی واز کوائٹ ڈپریس. تو اس حوالے سے میں تھوڑا مطلب اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے چاہتا ہوں کہ مجھے اس حوالے سے کچھ گائیڈ کریں. another cheating. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. بھی چیٹنگ کرتی ہیں. اچھا اب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ پھر میں اس ریپیٹ کروں گا ایک چیز کو, کیا پتا کہ ہمارے یہ بھائی بھولے بھائی جان ہوں, یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ریلیشن اس طرح ہے, وہ اس طرح ہو ہی نہ. دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی, کسی کے لیے مسکرا کے دیکھنا مکمل ریلیشن ہے. امپریشن ہے اس کے مائنڈ میں کہ جس نے مسکرا کے دیکھا میرا مکمل ریلیشن بن چکا ہے. میرے پاس ایک کیس آ گیا جیسا, یعنی ہنسی تو پھنسی. کئیوں کے لیے ڈیفینیشن اتنی ہے. ڈیفینیشن ایک صاحب نے مجھے آ کے بتایا کہ مجھے 2-3 سال میرے یہ لو میرا تھا, مجھے لگتا تھا 2 sided, یہ 1 sided تھا. میں کہا آپ کو 2 sided کس دن لگا؟ انہوں نے کہا جی میری برتھ ڈے پہ انہوں نے مجھے میرے نام کا ایک پرس پرنٹ کروا کے وہ مجھے گفٹ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, کالر نے یہ کہا ہے obviously اگر اس نے بات کی ہے تو کچھ سوچ کے کی ہوگی نا, وہ ڈاؤٹس کے ساتھ تو نہیں کر رہا ہوگا. وہ تو شادی کی کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہا تھا, 4 سال کا ریلیشن شپ ہے. اب وہ کہہ رہے کہ ایک اور کولیگ کے ساتھ میں نے اس کو ویسے پروو ہے میرے پاس کہ دیکھا بھی ہے اور میرا شک یقین میں بدل گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ مجھے بات کرنی چاہیے, پہلے پوچھنا چاہیے ایسا کیا تھا, ایسی دونوں میں کیا بات تھی. اب ان کے مائنڈ میں ہی کیوں ایسا بیٹھا کہ اگر 2 کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک مکمل ریلیشن ہے. کیا سچویشن ہو, کیا چیز ہو, ان میں کس طرح کی کمیونیکیشن ہو, یہ کیسے یقین کر لیں کہ ریلیشن اسی بنیاد پہ ختم ہو گیا. ہمیں پوچھنا چاہیے. ہمیں دیکھیں کسی بھی حالت میں جو کمیونیکیشن ہے اس کی ونڈو کھولنی چاہیے. دنیا کی اگر بڑی بڑی جنگیں ٹیبل ٹاکس پہ ختم ہو سکتی ہیں, دنیا کی بڑے بڑے مسائل بات چیت سے ختم ہو سکتے ہیں, اور یہی جج صاحب کا ونگ ہے. مصالحت کا آس کا ونگ کیا ہے کہ کسی بھی بدترین حالت میں کسی بھی ریلیشن میں بات چیت کو ختم نہیں کرنا چاہیے, اس میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور اس میں پھر کیونکہ پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہے تو آخر میں ہم نے وعدہ بھی کیا ہوا کہ ہم نے بتانا ہے کہ بریک اپ ٹوٹی ہوئی حالت میں کیا کرنا چاہیے, وہ آپ نے بتانا ہے. بس ہمیں کیونکہ کلوز کی طرف جا رہے ہیں, کچھ چیز پوچھنی ہے پہلے ہمارا تو یہ کویسچن ہے, بلکہ میں اور رابعہ بہت کنسرن تھے اینڈ وی ور لٹرلی ڈسکسنگ دس کہ دیکھیں ریلیشن شپ فیلیئرس تو زندگی کا حصہ ہے. کسی نے ہر گھر کی کہانی ہے, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. ریلیشن شپ فیلیئرز جو ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ چلے وہ ہو گیا, فیلیئر بھی ہو گیا, یا سمن چیٹڈ آن یو یا یو چیٹڈ آن سمن, تو اس سے ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ خواتین پہ جو معاشرتی دباؤ ہے, آپ بھی, میں چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیے, اس کے بعد آپ بھی بتائیے کہ اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ اصل اس آپ کے پروگرام کی اسپرٹ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں اس ساری یوتھ کو جن کے لیے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں, اور بڑی دلیری سے اور ہمت سے کر رہی ہیں. تھینک یو. کیونکہ یہ سبجیکٹ بڑا سینسٹیو ہے اور اس پہ ہم لوگ عام طور پہ بات نہیں کرتے. دیکھیے اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچیاں ہیں ہماری,
ان کی جو اس وقت ہماری جو سوشل سچویشن ہے اس میں ان میں اور مردوں میں بڑا فرق ہے. کسی لڑکے کو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا اور بیٹیوں کو گھر چھوڑنا پڑتا. اس کے جوتے وہیں پڑے ہوتے ہیں اسی وارڈروب میں, اس کی ٹوتھ پیسٹ وہیں رکھی ہوتی ہے اپنے واش روم میں, اور وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آ جاتی. تو اس کے بعد بھی زندگی میں وہ اجنبی لوگوں کے ساتھ آ کے رہنا شروع کرتی. اکثر رشتوں میں اس کی کوئی واقفیت پہلے نہیں ہوتی, اور پھر اس نے ان کو دیکھا ہوتا ہے ایک بہت مصنوعی تعلق میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ لیتے ہو. یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے کہ آپ اپنی ہونے والی جو بہو ہے یا جو بہو آ گئی آپ کے گھر میں, آپ نے اس کو اس طرح کا امپریشن دیا, اس کو نہیں پوری سوسائٹی کو, پوری کمیونٹی کو. گھر پہ لائٹیں لگا دیں, ڈھول بجا دیے, ڈانس ڈونس کیے, بڑے جشن منایا, کھانے کھائے کہ یہ ہمارے گھر تو کوئی بڑی وی آئی پی پرسنالٹی داخل ہو رہی. اور اب جب وہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ان کے ہاں پرابلم شروع ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک تو بہت بڑا کینوس, ایک علیحدہ سبجیکٹ کہ کیا ہم فیملی لائف جو ہے ہماری جوائنٹ فیملی لائف وہ متاثر نہیں ہو رہی بہت بری طرح سے. کیا ہم سوشل میڈیا کی معرفت اس ایک اور فیز میں نہیں چلے گئے کہ جہاں پہ ہمیں اب جوائنٹ فیملی میں رہنا مشکل لگتا ہے, اور وہاں کی جو ایشوز ہیں اور وہاں کے جو پرابلمس ہیں. تو اصل جو بات ہے کہ آپ نے اس ٹراما میں سے نکلنا کیسے ہے, جو پریکٹیکل ہے ہمارا. یہ اس بچے نے بھی ایک سوال کیا کہ میں نے دیکھا میری جو ہونے والی بیوی تھی اس نے مجھے چیٹ کیا. اس کی پریکٹیکل ہمارے پاس کیسز ہیں, جو اسٹڈی کرنا چاہیں ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو دکھائیں کہ جب بچیوں نے مان لیا میرے پاس بیٹھ کے کہ سر ایک بندہ ہے آفس میں, میرا باس ہے, کولیگ ہے, میں نے اسے بتایا ہے میری شادی ہو رہی ہے, میری آئیڈیل شادی ہو رہی ہے, میرے اپنے بوائے فرینڈ سے شادی ہو رہی ہے, میں اس کو پسند کرتی ہوں, میرا کزن ہے, واٹ ایور, لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتا. وہ روز کوئی نہ کوئی ایسی ایشوز کریٹ کرتا ہے, وہ مجھے بار بار فون کرے گا, بار بار میسج کرے گا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ بیٹھ کے اسے اس موضوع پہ بات کرو, آپ خالی جان چھڑا رہی ہو, اب ڈسکس کیوں نہیں کر رہی ہو. اب میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن رس کرنے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچی اپنے باس کو کسی جگہ بٹھا کے یہی بات ڈسکس کر رہی ہو کہ پلیز لیو می الون, مجھے شادی کرنے دو, مجھے اپنا گھر بسانے دو. اب وہ دیکھنے والا جو بندہ ہے اس کا جو امپریشن کریٹ ہوگا وہاں پہ, اور سماج کا جو امپریشن, دیکھیں آپ کو اپنے بوائے فرینڈ سے زیادہ سماج کی فکر کرنی چاہیے, ہونے والے خاوند سے زیادہ سماج کی فکر کرنی چاہیے. یہاں پہ لوگ کچھ نہیں کہتے آپ کو, اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کو کچھ کہو. میں چونکہ جج رہا ہوں, میں نے کورٹ کیسز دیکھے ہیں کہ لوگوں نے خود نہیں کسی کو قتل کیا, رشتہ داروں نے قتل کروایا کہ بڑے بغیرت ہو گئے ہو تم, بدلہ ہی نہیں لے رہے اپنے باپ کا, اپنے بھائی کا, تمہاری بیوی کو اس نے چھیڑا ہے, گولی مار دو اس کو. تو یہ پریشرز ہیں. تو یہ سارے سوشل پریشرز کو ہمیں بیٹھ کے احتیاط سے دیکھنا ہے اور ہر چیز کو ڈسکس کرنا. اور اس کے لیے آپ کو نیوٹرل لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرلز کا زمانہ ہے, پوری دنیا اے ڈی آر پہ چلی گئی ہے. عدالتوں میں جانا ضروری نہیں, تھانوں میں جانا ضروری نہیں, کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے, کسی ایکسپیرینس کے ساتھ بیٹھ کے اپنا ایشو بیان کریں, وہ دوسرے کو بلا لے اور دونوں بیٹھ کے آپس میں ریزالو کریں. شاہ صاحب آپ اینڈ پہ کیا کہنا چاہیں گے, جو خواتین ہیں وہ ریلیشن شپ فیلیئرس کو کیسے ہینڈل کریں, چاہے وہ ڈائیورس ہے, لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے, یا ینگ جنریشن میں جو آج ایک ٹرم ہوتی ہے بریک اپ. تو اچھا دیکھیں, میں میل فیمیل دونوں کو پھر کہوں گا جی, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ہونا چاہیے جو سمجھے. یہ کریکٹر جس کو نیوٹرل کہا ہے جج صاحب نے, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ سامنے بیٹھ کے آپ وینٹ آؤٹ کر سکیں, اپنا دکھ بتا سکیں, اپنے ایموشنز کو بتا سکیں, جو آپ کی کاؤنسلنگ کر سکے, جو آپ کو تھوڑا سا کہہ لیجیے کشن دے, جو آپ وہ اشفاق صاحب کے بقول کہ ہر پاکستانی کو ایک کندھا چاہیے جس پہ سر رکھ کے وہ رو سکے. یہ کتھارسس کے لیے اگر اس ٹائم پہ آپ کو مل گیا, یہاں تک لٹریچر میں تو اس طرح کے جملے, واسف علی صاحب کا ایک بڑا شاندار جملہ ہے کہ اگر عشق مجازی اگر ٹوٹ گیا اور کوئی استاد مل گیا, مرشد مل گیا, تو وہ عشق مجازی عشق حقیقی میں بدل سکتا ہے. صرف انرجی چینلائز ہونی ہے, وہی انرجی اگر وہ حقیقت کی طرف لے جاتا ہے تو اس کی پوری لائف میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, بے شمار کہانیاں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں. لوکل کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دل ٹوٹا, اس کے بعد مقابلے کا امتحان پاس کر لیا, دل ٹوٹا, اس کے بعد پوری امپائر کھڑی کر دی. ایسی ایسی موویز بنی ہیں جو صرف دل ٹوٹنا, بریک اپ ہونا, یا کسی نے تانا مار دیا, کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے,
یا اس کی شکل دیکھ لو, اس کی پرسنالٹی دیکھ لو, یا یہ رشتہ ہی نہیں چل سکتا. اور علیحدگی کے بعد کسی ایک نے پھر ایسا کر کے دکھایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. میرا خیال ہے کہ اس وقت میں کوئی کاؤنسلنگ والا, کچھ ساتھ دینے والا, کچھ سمجھنے والا, کوئی وہ جیسے ایک سمجھانے والا, پائیوڈنگ لگا دی جاتی ہے زخم پہ, پھایا لگایا جاتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں, وہ کوئی ایسا زخم بھرنے والا ضرور ہو تو وہ انرجی جو ہے وہ آپ کی وہ بچ جاتی ہے, آپ اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اور اس سے پہلے ہم لوگ ریپ کریں, ایک اور کویشچن بھی ہے. لیونگ ریلیشن شپس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں لیونگ ریلیشن شپس جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ آئدر دے ٹیک یو ٹو دی سیون اسکائی اور آئدر دے شٹر یو, بیکاز وہ اس کا کانسیپٹ اور اس کا جو ایک یونر ہے وہ ہے ہی ڈفرینٹ. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو اس طرح کے ریلیشن شپس ہیں لیو ان, اگر ان میں سے خواتین نکل رہی ہیں تو ان کو کیسے وہ اوور کم کریں, ان کے لیے بھی بتائیے. دیکھیں وہ تو الٹیمیٹ گلٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے, چاہتے نہ چاہتے ہم سب کے اندر ایک ضمیر ہے, اور وہ ضمیر جو ہے نا وہ مائنس نہیں کیا جا سکتا, ایک سول کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. ایک ہماری روح کے اندر, ایک ہماری ذات کے اندر ایک ایسی ہماری اسکل ہے, صلاحیت ہے جو غلط اور صحیح کو بتاتی ہے. تو آپ کسی چیز کو کوئی بھی اچھا سا نام دے کے, وہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیں, وہ آپ لیونگ ٹوگیدر کا نام دے دیں, آپ اچھا سا نام دے دیں, الٹیمیٹ تو اس نے گلٹ بن جانا, اور اس گلٹ نے آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا ہے, آپ کے ایموشنز کو ڈیمیج کرنا ہے. آپ اس میں سے اگر خدا نہ خواستہ ہمارا سننے والا اس طرح کی کسی چیز میں سے گزر رہا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, اس کو سکون نہیں مل سکتا. سکون کو نیچر نے رکھا ہی نہیں اس طرح کی چیزوں میں. سکون الٹیمیٹ آپ کا ایک جائز ریلیشن, ایک آپ کا صحیح ریلیشن, آپ کا ایک سمجھ کے ساتھ ریلیشن, ایک ایسا ریلیشن جس کو آپ سوشلی بھی دکھا سکیں کہ یہ میرا ریلیشن ہے اور یہ میں نے لے کر چلنا ہے. تو اس میں سے ہی آپ ایک سکون کی چیز نکال سکتے ہیں. آپ پلائر نکال سکتے ہیں جو کہ باڈی کی چیز ہے. سول جو ہے اطمینان, امن, سکون, شانتی, یہ سب چیزیں آپ کی پراپر کسی ریلیشن میں ہوتی ہیں, اس طرح کے ریلیشنز میں نہیں. لیکن آپ دیکھیں جب فزیکلی آپ افیکٹ ہو جاتے ہیں, فزیکلی فی آر افیکٹڈ اینڈ یو آر ایون ٹرائنگ ٹو موو آن, سوسائٹی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ان کو ہوتا ہے کہ ڈینٹڈ ہے ایسا ریلیشن جس کو آپ کسی کو بتا ہی نہیں سکتے, وہ اس میں پھر سماج کہاں سے آیا جی؟ اس میں تو سوشلی کوئی چیز شامل ہی کوئی نہیں ہے. آپ اس کو اگر بتائیں گے تو لوگ آپ کو تانے مارتے ہیں. آج بھی اتنی بھی بری سوسائٹی نہیں ہوئی کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں. کسی بھی لیونگ ریلیشن والے کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا, اس کو تو وہ تانے ہی دیتے ہیں. اور لوگ عموماً اس طرح کے ریلیشنز کو چھپاتے ہیں اگر ہوں بھی. تو یہ تو آپ کا ایک ذاتی گلٹ, آپ کے اپنے اندر ایک ریگریٹ, آپ کے اپنے اندر ایک دکھ اور اپنے اندر تکلیف جو ہے وہ آپ اس کا بوجھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کو توبہ کر کے آپ اللہ سے معافی مانگ کے معذرت کر کے ختم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا سر, بہت بہت شکریہ آپ کا سر, آپ لوگ ہمیں جوائن کیا. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسپیشل ہے ایز پر رابعہ نے جو ہمیں بتایا ہے. جی رابعہ, ہمیں بتائیے آج ہمیں اور کون سے اسپیشل گیسٹ ہیں جو کہ جوائن کر رہے ہیں؟ ہمیں ڈاکٹر شبانہ مفتی نے یو ایس اے سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم مس ڈاکٹر شبانہ. تھینک یو, آپ اتنے کریٹیکل ٹائم پہ ہمیں جوائن کرتی ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی thank you for letting me be here. I always enjoy your topics and the discussions happening. جی جی, تو مجھے بتائیے, ہم لوگ ویسے بات کر رہے ہیں ریلیشن شپ فیلیئرس کی ڈاکٹر شبانہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ریلیشن شپ فیلیئرس اور ریلیشن شپس میں جو چیٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے. تو آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو ریلیشن شپ فیلیئرز ہیں اور یہ جو چیٹنگ کا ایک ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, خواتین پر کس طرح سے وہ اثر انداز کرتا ہے؟ خالی خواتین پہ انداز نہیں کرتا, اثر انداز آدمیوں پہ بھی ایکولی کرتا ہے. لیکن آدمیوں کا سپورٹ سسٹم اور ان کی میسکولینٹی رستے میں آ جاتی ہے کہ وہ ہر جگہ بیٹھ کے وینٹنگ نہیں کر سکتے. ریلیشن شپ فیلیئرس کے اوپر اگر آپ بات کریں تو آپ کو جنریشنز کے اوپر بات کرنی پڑے گی. ایک جنریشن آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ وٹ از ہیپننگ کرنٹلی, جو کہ اتنی چیزیں چینج ہو گئی ہیں پچھلے 10 سال میں ہوئی ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں, 15 سال کہہ لیں آپ, بلکہ زیادہ تو میں کہوں گی 5-10 سال میں. ایک وہ لوگوں کی ایج ہے گروپ جو کہ آپ کہہ لو 40 اینڈ اپ ہیں, 40 سال سے اوپر کے مرد حضرات ہیں, وہ ابھی تک ڈائلیما آف چیٹنگ اور اس سے اسی طرح نبڑ رہے ہیں, نبرد آزمائے ہیں جس طرح سے پہلی جنریشن تھی جو ہمارے ماں باپ تھے, ان کے نانا نانی دادا دادی تھی. چیزیں بدل گئی ہیں ود دا نیو جنریشن جو کہ آ رہی ہیں, آپ کہہ لو 15 سال سے لے کے جو 30 سال کے 35 سال کے, جو 35 سال بھی تھوڑا بڑا ہی ہے, 30 سال کے جو لڑکے لڑکیاں جوان لوگ آ رہے ہیں, ان کا بالکل کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ آف ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہے. زمانہ بدل گیا, انہوں نے
پوری ورلڈ جو ہے گلوبلائزیشن ہو گئی ہے. ان کے مینٹورز, ان کے ٹیچرز وہ والے نہیں ہیں جو ہم لوگوں والے تھے کہ اچھا چیٹنگ ہو گئی تو ہماری عورت بیٹھ کے گھر میں رو رہی ہے. وہ کہہ لیں 35 سال سے اوپر کے لوگ ہیں جو ابھی بھی ریلیشن شپس کی سیکرڈنیس کو سمجھ رہے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس نے ایک نئی پود پیدا کر دی ہے. اور ابھی یہ جو آپ کے ایک حضرت نے فون کیا تھا ایک, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری لڑکی جو ہے 4 سال کی کمٹمنٹ کے بعد ریسٹورینٹ میں کسی کے ساتھ پائی گئی. دس از اے ٹرو فیکٹ, دس از ہیپننگ رائٹ ناؤ. میرے جتنی بھی پرسنل کوچنگ اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی میں بات کرتی ہوں, ایکچولی میں پاکستان میں آ کے بات کرتی ہوں. میری جو اپنی پریکٹس ہے میڈیکل اینڈ سرجری کی, وہ تو میں یو ایس اے میں کرتی ہوں کیونکہ مجھے اتنے ڈالرز ادھر نہیں ملتے. I'm just joking. لیکن جتنی بھی پرسنل کوچنگ میری ہوتی ہے پاکستان کے اندر ہوتی ہے, وہاں پہ میری کالجز میں بھی میں مینٹورنگ کرتی ہوں. بچہ بدل گیا آپ کا, لڑکیاں بدل گئی ہیں. سوشل میڈیا نے جو جنریشن ایک پروان چڑھائی ہے, ان کے چیلنجز بہت ڈفرینٹ ہیں ان لوگوں سے جو 40 ایئرز اینڈ اپ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپنی پکچرز لگاتے ہیں, ان کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے. لڑکے ان کی آ کے ٹک 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 خوبصورت پکچر ہے, لڑکیوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں, اسکن دکھائی ہوئی ہے, سرجریز کرائی ہیں, پاؤچ ہے ان کا لپس, ان کو ویلیڈیشن مل رہی ہے باہر سے ان لڑکوں سے. اور یہ اس صورت حالات میں ان کی جو اویلیبلٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی ہے ان کی ایک لڑکے کے ساتھ نہیں ہوتی, اور اسی طرح لڑکوں کی ایک لڑکی نہیں ہوتی. ان کی انڈرسٹینڈنگ آف ریلیشن شپ یہ ہے کہ ہم نے بیک اپس رکھنے, ہم نے آپشنز رکھنے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ اگر مجھے اس سے بہتر آپشن مل گئی, اور آپشن آپ کو کہاں سے مل رہی ہے, سوشل میڈیا سے مل رہی ہے. آپ کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن کہاں سے مل رہی ہے, سوشل میڈیا سے مل رہی ہے. آج کل کے بچے بچیاں جو ہیں ان کے ہارٹ ایکس اینڈ ہارٹ بریکس آر ویری ڈفرنٹ دین دا ویمن جن کی میں ٹریٹمنٹ یا جن کو میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں, جو کہ شادی شدہ ہیں اور 40 اینڈ اپ ہیں. وہ اسی طرح سے رو رہی ہوتی ہیں, اسی طرح سے کہ میرے سے چیٹنگ ہو گئی. اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے کہ دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, تو میں ان کو کیا ایڈوائز کرتی ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. لیکن جو بچے ہوتے ہیں آج کل کے جو لیو ان میں ہیں, جنہوں نے روز اپنے ریلیشن شپ بدلنے ہیں, ان کے پاس جب کوئی ایسی بچی آتی ہے جو ہیڈ ٹو ٹو کورڈ ہے, جس نے اپنی تن من کو ڈھانپا ہوا ہے اور ایک سرٹن لک نہیں دے رہی, اس کو آج کل کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایک نئی لڑکی کو آپ کی ایک شخصیت کو تعمیر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے لیے, اور لڑکے جو ہیں وہ اسی طرح کی لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں بیکاز آف دا ہالی ووڈ بالی ووڈ انفلوئنس اینڈ گلوبلائزیشن. تو ایسے لوگوں کے چیلنجز جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو ایک نئی گائیڈ لائنس دیتی ہوں کہ آپ نے ریڈ فلیگز دیکھنے اپنے ریلیشن شپس میں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ویلیوز فاؤنڈیشن کے مطابق آپ نے سلیکشن آف پارٹنر کرنی ہے. کیونکہ اگر آج کل کے بچے جو ہیں, ہم نے کام زیادہ نہیں کرنا, ہم نے ہاتھ بڑا مارنا ہے, کوئی سیٹلڈ لڑکی مل جائے, کوئی سیٹلڈ لڑکا مل جائے, ساتھ مل کے آپس میں زندگی تھک اینڈ تھن کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتے, محنت نہیں کرنا چاہتے, ایوری بڈی از لوکنگ فار شارٹ کٹ. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور اچھی آپشن آ جاتی ہے, وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو ان کے ڈائلمس بالکل ڈفرینٹ ہے. جبکہ 40s میں جب شادی شدہ عورتیں میرے پاس آتی ہیں, ہمارے ہسبینڈ نے جو ہے ہم پہ چیٹ کر لیا, تو ان کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں ایکومولیٹ ہوتی ہیں. عورتیں جو ہوتی ہیں ایموشنل کریچرز ہیں. اگر آپ ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم بھی چیک کریں ہیڈ ٹو ٹو, اگر آپ ایوولوشنری پروسیس چیک کریں تو وہ گیدررز تھے, وہ انفارمیشن گیدر کرتی تھیں, گھر میں ایک دوسرے سے بات کرتی تھیں. کیو ٹائم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آدمی کیا کرتا تھا, جا کے ہنٹنگ کرتا تھا, چیتے کو مار کر لے کر آتا تھا. فوکسڈ تھے, آدمی کمپارٹمنٹلائز کر سکتے ہیں. وہ کام پہ اگر افیئر بھی چلا رہے ہیں نا, 10 افیئر سیپریٹلی چلا سکتے ہیں. اس کے بعد گھر پہ آ کے یہ بھی چاہیں گے کہ بیوی کو بھی اس طرح ہی محبت دیں, بچوں کا بھی اس طرح ہی سسٹم برقرار رکھے, اور ہماری لائف بھی خراب نہ ہو. عورتیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ ایموشنلی انوالو ہو جاتی ہیں, کھچڑی پکا دیتی ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ, اور ایموشنل انوالومنٹ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, سوشل میڈیا سے, اویلیبلٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی. پہلے یہ چیزیں تھیں نہیں, تو اس لیے ذرا کمی تھی. اب اگر چیٹ ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ عورتوں کو کہتی ہوں کہ تمہارے پاس ایگزسٹنگ سٹرکچر سے بہتر کوئی سٹرکچر ہے, تم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, تم اگر اپنے میاں کو چھوڑ کے اس کی چیٹنگ کو معاف کر کے باہر نہیں جاؤ گی تو تم نے کیا کرنا ہے آگے. اگر تو تمہارے پاس ہے تو یو تھنک اباؤٹ اٹ, ورنہ جو ہے تم معاف کر دو. اور دوسری بات میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں, معافی سے پہلے تم نے پاسٹ کو کبھی ڈسکس نہیں کرنا, بیچ میں جو ہو گیا وہ ہو گیا. اور آدمی کو میں کہتی ہوں کہ ریلیشن شپ کبھی سیم نہیں رہے گا, عورت کبھی معاف نہیں کرتی, یاد ہمیشہ رکھتی ہے. آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اگر وہ رہ بھی رہی ہے نا, تو آپ نے یہ سوچ لیں کہ پہلے والی شادی ختم, اب آپ نے نئی شادی ایک دوسرے کے ساتھ کرنی ہے, اور اسی شادی کے اوپر نئی فاؤنڈیشن بنانی ہے.
अंडरस्टैंडिंग के कौन सी चीजें गलत हो गई थी, बिल्कुल सही। आपकी कौन सी अनमेट नीड्स थी। आपने पुरानी सही बात शादी की है खत्म, कि पास्ट की जो इसी बातें बंदे हैं के उसको साथ भुला के शादी ही आप कर। आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और रिलेशनशिप की जो सक्सेस है वो इसी में है कि हम इसको आगे लेके चले, लेकिन जो पिछली बातें उसको समहाउ एक, जैसे कहते हैं ना, एक बॉक्स में फेंक के बंद करके एक समुंदर में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवाना आपका। और हम आपको बताते चलें कि हमें किन्होंने ज्वाइन किया है। हमें जी तो बहुत स्पेशल लेडी से ज्वाइन किया है, हिदना इकबाल, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, और उसके साथ साथ आमना आफ्ताब, शी इज़ अ ह्यूमन एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू सो मच जी वालेकुम अस्सलाम। जी राबिया बताइए, आज हम कौन सा स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? आमना, आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप फेलियर्स और चीटिंग की। तो आपके नज़दीक रीजंस क्या होते हैं इन दोनों स्टेप्स के? ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में 43% इस वक्त जो है वो मेल्स चीट कर रहे हैं और 22% के करीब फीमेल्स चीट करती हैं रिलेशनशिप में रहते हुए। अच्छा, अब इसके बहुत सारे फैक्टर। सबसे पहला जो मेरे जहन में है कि इमोशनल डिस्कनेक्ट। जब भी कपल में इमोशनल डिस्कनेक्ट आ जाता है, वहाँ पे वो स्पेस छूट जाती है, खाली होती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक और कोई भी दोस्त की शक्ल में, पार्टनर की शक्ल में वो उसको फिल इन करता है। दूसरा, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, वो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़, जो बच्चे उस माहौल में बड़े हो रहे होते हैं और जहाँ पे वो इनसिक्योरिटीज़ देखते हैं, तो जब भी वो रिलेशनशिप में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो वापस बाउंस बैक होता है उनके जहन में और रिलेशनशिप को वो उस तरह कैरी नहीं कर पाते। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आसपास का फ्रेंड सर्कल और आपके रिलेटिव्स हैं। यूजुअली होता है कि जैसे मियाँ बीवी में, कपल में कोई भी बात होती है तो ख़वातीन अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करती हैं। वो कहती हैं, हाँ यू डोंट डिज़र्व दिस, इसको छोड़ो, कोई बात नहीं है, यानी कि यू शुड मूव ऑन, और इसको ये नहीं कहना चाहिए था। तो वो ऑलरेडी जो हर्ट होती हैं वो और ज़्यादा हर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो रिएक्शंस हैं वो हस्बैंड से ऑफ कोर्स और अपने आप को डिस्टेंस करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कम्युनिकेशन गैप, फिर अगेन दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर कि जब मियाँ बीवी आपस में बैठ के कम्युनिकेट नहीं करते और हर्ट होते रहते हैं, तो कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें इतनी पाइलअप हो जाती हैं कि वो उस रिलेशनशिप उनके लिए घुटन बनना शुरू हो जाता है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। तो डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम किरदार यहाँ पर आता है कि जहाँ पे वो उन लोगों को प्रॉपर्ली समझा सकें, उनको गाइड कर सकें कि उन्होंने आगे कैसे चलना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चूँकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा जो अच्छी एक पिक्चर है वो इन द रेफरेंस ऑफ साइकोलॉजी देना चाहती हूँ। जब भी हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके साथ उसके होने वाले बिहेवियर्स में कुछ फैक्टर्स का रोल होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो उसके अपने फैक्टर्स, जिसको हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, वो होते हैं, और कुछ ज़ाहिर है फिर नेक्स्ट में सोशल या एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं। अगर सबसे पहले, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जिनसे यू आर अवेयर और यू आर नॉट अवेयर, तो इसीलिए उनकी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन या लैक ऑफ कंटेंटमेंट। आपको जो चीज़ मिलती है, you're not satisfied with it and you want something better, you want something more, ठीक है, और उसके चाहत में या उसको देखने के लिए you keep on struggling for the another person। उसके अलावा बचपन से कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अटैचमेंट स्टाइल्स का। अटैचमेंट स्टाइल्स बेसिकली आपकी डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं, बिकॉज जब एक बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी या वार्मथ मिलती है वो उसके प्राइमरी केयर गिवर से मिलती है, विच इन मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज़ विमेन जो उसकी मदर है। अगर मदर उसको अटैचमेंट या वार्मथ या ड्यू जो उसकी केयर है बच्चे को वो नहीं दे पा रही, तो इनसिक्योर अटैचमेंट पैटर्न्स जो हैं वो बिल्ड होते हैं आपके प्राइमरी केयर गिवर के साथ, जो आपको लेटर ऑन जो आपकी एडल्टहुड फंक्शनिंग है उसको ख़राब करते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप होती है सबसे इम्पॉर्टेंटली। तो अगर बचपन से अगर बच्चा एक सिक्योर अटैचमेंट विद द प्राइमरी केयर गिवर नहीं बना सका, तो उसने आगे जाके भी इनसिक्योर अटैचमेंट बनानी है अपने इंटीमेट पार्टनर के साथ भी। सो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर बच्चा किसी ऐसे इन्वायरमेंट का पार्ट रहा है जहाँ पे पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट वाज अ चीटर और वन ऑफ द पेरेंट वाज समवन हु वाज डिसलॉयल विद द अदर पार्टनर,
تو اس سناریو میں بھی بہت سارے چانسز، یہ میں آپ کو ریسرچ ایویڈنس بتا رہی ہوں کہ اس میں بھی بہت زیادہ پرابیبلٹی ہائی ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ چونکہ اس انوائرمنٹ میں رہا ہے، اس نے بچپن سے یہ چیز دیکھی اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے، تو وہ بھی لیٹر آن اس کا پارٹ بن سکتی ہے. ایگزیکٹلی. پھر اس کے علاوہ یہ جو آپ کی پرسنالٹی میں کچھ ایسے نارسسزم جیسے ایک ہے کہ اف آئی تھنک دیٹ آئی ایم دا سینٹر آف یونیورس اور مجھے میرے ارد گرد ساری چیزیں جیسے میں چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں ویسے ہونی چاہیے، اور اب پارٹنر ایز اندر پرسن، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اکارڈنگ نہیں چل سکتا بیکاز اس کے اپنے تھاٹ پروسیسز ہیں، اس کی اپنی لائکس ڈس لائکس ہیں، اس کی اپنی پرسنالٹی ہے. اگر آپ ایک نارسسسٹ ہیں، یو ہیو سم ایشو ان یور اون پرسنالٹی، دیٹ آلسو مینس کہ آپ پہ the probability is quite high کہ آپ you'll end up having an extramarital affair. تو انٹرنل فیکٹرز میں اس کے علاوہ بھی سائیکوپیتھولوجیز بہت ساری ہیں، جیسے ڈرگ ایڈکشن ہے، اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بندہ کرے، اسپیشلی ایگریشن، لو سیلف اسٹیم، ڈپریشن، انزائٹی، بیکاز یو آر ناٹ کنٹینٹڈ ود ویئر یو آر، سو آبویسلی یو آر سرچنگ فار اندر تھنگ. سو ایک تو وہ چیز ہے. پھر یہ سارے میں نے آپ کو انٹرنل فیکٹرز بتائے ہیں. کچھ ایکسٹرنل یا سوسائٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں کہ جیسے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ پیئر پریشر، اگر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اگر وہ بھی اس چیز میں انوالوڈ ہیں تو دے وڈ موٹیویٹ یو ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ تھنگ آلسو، ایون اف اٹس اے بیڈ تھنگ. سوشل، آپ سوشل انٹریکشنز کی بات کر رہے ہیں، جو سوشل پیئر ہو گئے، ریلیٹیوز ہو گئے، جیسے آپ کے سبلنگز بھی میرے خیال سے آ جاتے ہیں. سبلنگز بھی آ جاتے ہیں، آپ کے فرینڈز آ جاتے ہیں، آپ کے کلیگز آ جاتے ہیں، کو ورکرز آ جاتے ہیں، یہ سارا آپ کا پیئر گروپ ہوتا ہے یا آپ کا ایک سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس میں اگر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو اگین دا پروبیبلٹی از ہائی، چونکہ وہ نارم ہے نا آپ کے سرکل میں، اٹس اے نارم، تو اسی لیے پھر آپ اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہم ایڈ کرتے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں اپنے ایک اور گیسٹ کو، انہوں نے ہمیں یو ایس سے جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ. ارم سعید کی میں بات کر رہی ہوں، شی از اے لائف کوچ اینڈ ٹرینر ایز ویل. السلام علیکم، ویلکم ٹو میری سہیلی ارم. وعلیکم السلام. Can you hear me okay? Yes, yes. Thank you for being part of the show. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here. Thank you. ارم، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیشن شپ فیلئرس پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیشن شپ میں چیٹنگ کے ایلیمنٹس ہیں اور وہ دیٹ لیڈس ٹو ڈسٹرکشن آف اے فیلئر ریلیشن شپ ان دی اینڈ. تو اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ خواتین پہ زیادہ دباؤ ہوتا ہے، معاشرتی بھی، سوشلی، ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی. تو اس میں جب ریلیشن شپ فیلئر ایک عورت گزرتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ That's a great question. It is true. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ عورت جب ریلیشن شپ فیلئر سے گزرتی ہے تو وہ زیادہ ٹوٹتی ہے، وہ زیادہ محسوس کرتی ہے. اس کے کافی فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ عورتیں نیچرلی زیادہ ایموشنل بھی ہوتی ہیں. دوسری اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ عورت، ہماری خاص طور پہ اس معاشرے کی عورت is totally dependent on a man. اس کا سروائیول پورے کا پورا انڈر کوسچن آ جاتا ہے جب اس کا ہسبینڈ اس کو چھوڑ ہے یا the man that she was going to be with is no longer going to be with her. تو عورت ایک بہت ڈیپ سروائیول لیول کے اوپر افیکٹ ہوتی ہے. سو پہلی چیز اس میں جو میں اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں، چیٹنگ چاہے وکٹم اس کا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے بہت ڈیپ اثرات ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی بہت زیادہ اس میں تباہ ہوتی ہیں، مردوں کے ایکسپریس کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں نے دونوں کو کاؤنسل کیا ہوا ہے، سو آئی نو کہ مرد بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. سو جو چیٹنگ کا وکٹم ہوتا ہے اس کی پہلی جو سب سے زیادہ جو چوٹ اس کو ایموشنل لگتی ہے وہ لگتی ہے دے اسٹارٹ کوسچننگ دیئر سیلف ورتھ. بیکاز ظاہر ہے مائی پارٹنر went to somebody else to get their needs met, so I will automatically feel I'm not enough. سو یہ جو آئی ایم ناٹ انف اور آئی ایم ناٹ وردی جو ہے، یہ ایک بہت گہرا گھاؤ لگتا ہے جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے ڈیپ آئیڈینٹی لیول پہ جا کے آپ کو خود کو کوشچن کرواتا ہے. اچھا، ابھی سے پہلے شاہ صاحب جو ایک بات کہہ رہے تھے وہ بالکل درست ہے کہ جب دل ٹوٹا ہو تو اس وقت اگر کوئی آپ کو گائیڈ صحیح مل جائے، یا آپ خود بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اس ٹوٹے ہوئے دل کی جرنی سے آپ ایکچولی عشق حقیقی تک پہنچ سکتے ہیں. وہ کیسے کہ ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے تھرو آر کنڈیشننگ، تھرو چائلڈہڈ، تھرو پیرنٹس، دیٹ وی سیک دا ویلیڈیشن آف سیلف ورتھ تھرو ادر پیپل، رائٹ؟ کہ میں اپنی ویلیو آپ سے پتا کروں گی، آپ مجھے ویلیڈیٹ کر دیں، آپ مجھے ویلیڈیٹ کر دیں، آپ مجھے ویلیڈیٹ کر دیں. ہم نے اپنی ساری ویلیڈیشن دوسروں کو دی ہوتی ہے، دوسروں کے ہاتھ میں پکڑائی، اپنی سب سے قیمتی چیز.
جب کوئی ہمارا دل توڑتا ہے وہ ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس وقت دوبارہ سے اپنی اس کنڈیشننگ کو کویسچن کریں کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اتنا بڑا جھٹکا مجھے لگا ہے کیونکہ میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز کسی اور شخص کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی. سو پہلا لیسن تو ہم نے یہ لرن کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم سوچیں کہ معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. پہلے سب سے پہلے تو اپنی اس قیمتی چیز کو واپس لیں. دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو ہماری اس قیمتی چیز کی حقدار ہے, اس کو وہ سنبھال کے رکھ سکتے ہیں, اس کو وہ اس کے قابل ہیں, اینڈ دیٹ از اللہ تعالیٰ. وہ جو انٹینس محبت ہے ہماری جس سے سیلف ورتھ ڈیفائن ہوتی ہے وہ اس کا پاسدار صرف ایک ہی ہستی ہے. So it is a great opportunity to first, number one, look at yourself through the eyes of Allah Ta'ala. Don't judge yourself through the eyes of the person who has left you یا through the eyes of the people جو اب آپ کو جج کر رہے ہیں. اپنے آپ کو رب کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اپنے دل میں اپنی محبت پیدا کریں تاکہ آپ کو اپنی سیلف ورتھ کے لیے کبھی کسی شخص کا سہارا نہ لینا پڑے. آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے اور آپ کے رب سے وہ آپ کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. I hope that answers your question. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں ریڈ فلیگس کی, ٹھیک ہے, if one is going through a relationship تب تو آپ کو نہیں پتا کہ چیٹنگ کا کوئی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی فیلئر ہو سکتا ہے یا کوئی آپ کے اینڈ سے کوئی ایشو ہے یا سامنے والے کے اینڈ سے ایشو ہے. تو ریڈ فلیگس کون سے ہوتے ہیں جو آپ ریلیشن شپ میں دیکھیں؟ وٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس. ہم بات کریں گے ڈونٹس کی کہ وہ کون سے ریڈ فلیگس ہیں جو خواتین دیکھیں, جو ہر لڑکی دیکھے اگر وہ کسی بھی سیریس ریلیشن شپ کی طرف جا رہی ہے اور اس کو دیکھ کر ایوائڈ کر سکتی ہے کسی بھی ایسی جیسے کہتے ہیں نا گاربیج میں گرنے سے. Absolutely. That's another really good question. اور اس میں ایک چیز یہ کہتی ہوں کہ it is so much better, far easier to change the beginning than to change the ending. کہ اگر لڑکیاں سمجھدار ہو جائیں اور ایک جہاندیدہ عورت کی طرح اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں, صرف ایک فیری ٹیل کے بارے میں نہیں سوچنا. ایک رومانس, شادی is not just about romance. Romance should be a part of it, but that's not the main thing. بعد میں زندگی جن چیزوں پہ چلتی ہے وہ ویلیوز آپ کو ڈیفائن کرنی چاہیے. سو پہلے سے ہی change the beginning so that you can have a good ending, right? So اس میں جو میں مین چیز جو کہتی ہوں, اور وہ ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہے کیونکہ اس کیس میں پورے کا پورا معاشرہ ہمارا آوے کا آوائی ہم سب بگڑے ہوئے ہیں, کہ سب سے پہلے جو ریڈ فلیگز ہیں, ایک چیز سمجھیے کہ چیٹنگ کس قسم کی پرسنالٹی کر سکتی ہے, اور یہ لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور عام طور پہ بولتا ہے, آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چوری بھی کر جائے گا اگر حالات ٹھیک ہوں گے. چوری چیٹنگ از دا سیم تھنگ, وہ ریلیشن شپ میں بھی چوری کر جائے گا اگر حالات اس طرح کے بنیں گے. کیونکہ دیکھیے میرج, اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں میرج is going to be a very difficult thing, far more than what maybe we had in our days and maybe what our parents had. So relationship will go through a lot of tests and trials. Weak personality کے لوگوں میں یہ نیچرل ایک ارج ہوگی کہ instead of facing the problems and sitting down to resolve conflict and doing the work that the marriage requires, they will seek easy way out, right? کہ میں ایک آسان رستہ ڈھونڈ کے تو میں ادھر سے اپنی ویلیڈیشن یا اپنی ایکسائٹمنٹ ادھر سے پوری کر لوں. سو جو شخص جھوٹ بولتا ہے, میں اپنی ساری اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں, جھوٹ بولنے والے شخص کو اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, ابھی شادی نہیں ہوئی, اس سے شادی نہ کریں. کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کل کو چوری بھی کرے گا, وہ اور چیزیں بھی کرے گا, کیونکہ جھوٹ آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے کیریکٹر کو ویک کر دیتا ہے. سو دس وڈ بی دا فرسٹ ریڈ فلیگ. Another one would be کہ اگر جس طرح کچھ آپ کے کالرز نے کہا تھا کہ آپ کو شادی سے پہلے ہی ایسی حرکات و سکنات نظر آ رہی ہیں where the person is being less than honest, less than very open, کوئی اس طرح کے آپ ان کے حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ٹرسٹ ایشوز ہو رہے ہیں, تو دس از ناٹ اے ریلیشن شپ ٹو گو ان ٹو. مے بی اف یو ڈو دا ورک ناؤ, اگر آپ کوئی کاؤنسلنگ لے کے کپلز کاؤنسلنگ کرواتے ہیں اور دونوں آنیسٹلی کمیٹڈ ہیں, دین مے بی یو ہیو ہوپ. ادروائز رن, ڈونٹ میک دیٹ مسٹیک. جی تھینک یو سو مچ ارم فار جوائننگ اس. اور ان دا اینڈ میں اپنے ان گیسٹ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان دا ون لائنر اگر آپ 1 سے 2 سینٹینسز میں ہمیں بتانا چاہیں کہ واٹ آر دی ڈوز اینڈ ڈونٹس آف این آئیڈیل ریلیشن شپ, خواتین کو
کیسے چیٹنگ کو یا ریلیشن شپ فیلئرس کو اوائڈ کر سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے نا وہ اسپیس ہے، کہ آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں اس کو اسپیس ضرور دیں، چاہے اس سے، اور کمیونیکیشن گیپ، یہ دو چیزیں ہیں، اگر یہ مینٹین کرتے ہیں وہ میلز ہیں یا فیمیلز ہیں، پارٹنرز ہیں دونوں، تبھی ریلیشن شپ سکسیزفل ہو سکتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں مینٹین ہوں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریلیشن شپ میں کیسے آپ ہیں، don't compare it with anyone else's, because everyone is in their own boat, they have their own challenges, they are you know trying hard to سوشل میڈیا پہ جو دکھایا جاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ان کی ایکچوئل پریکٹیکل لائف میں بھی ہو رہا ہو. سو پلیز آپ اپنے ریلیشن شپ کو واٹ از ود ان یور سیلف اینڈ بٹوین دا پارٹنرس, دیٹ از مور امپورٹنٹ انسٹیڈ آف کمپیئرنگ یور ریلیشن شپ ود اینی ون ایلسز. تو جسٹ سوشل کمپیریزن سے اپنے آپ کو پلیز دور رکھیں. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. ارم بھی ہمارے ساتھ لائن میں موجود ہے. جی ارم, آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ جی, آئی کین ہیئر یو. یس ارم, مجھے یہ بتائیں, جب میں بات کرتی ہوں لیو ان ریلیشن شپس کی, ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی اور ویسٹ میں تو اس کا کانسیپٹ ہے, اٹس ویری کامن, وچ از فائن, کیونکہ وہ ویسٹ کے لیے کلچر ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایشین کنٹریز کی, اسپیشلی پاکستان کی, تو یہاں پہ بھی وہ ایک کانسیپٹ آ چکا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو لیو ان ریلیشن شپس یہاں پر آج کل چل رہے ہیں, ظاہر ہے ہائی لائٹڈ نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ اور تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ جو فیمیلس ہیں وہ کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہے جب یہ ختم ہو جاتا ہے, اس سے جب باہر نکلتی ہیں. دیکھیے, میں ویسٹ میں ہی 30-35 سال سے رہ رہی ہوں, اور میں یہاں پہ جو ویسٹرن فیمنسٹ موومنٹ ہے, جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس, ہارمفل سائیڈ ایفیکٹس, جن کی پرائس آج امریکہ کی گوری عورت یا نارتھ امریکہ کی گوری عورت پے کر رہی ہے, ان کے اوپر بھی بات کرتی ہوں. دیکھیں, ایموشنل انٹیلیجنس کی ابھی شو کے شروع میں بات ہوئی تھی. ایموشنل, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی وڈ ڈس ایگری ود شاہ صاحب کے ایموشنل انٹیلیجنس کا کریکولم جو ہے وہ ویسٹرن کسی کتاب سے آیا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا بہترین کریکولم از ان دا قرآن, اٹس اسلام. اسلام ایکچولی آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, جو کہ مینوفیکچرر ہیں ہمارے, انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ سکون کس چیز میں, ایک شادی میں, ایک نکاح میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے, اور جو بہترین لیول آف سکون ہے, جس کو سکینہ کہا گیا ہے, وہ آپ کو اس ریلیشن شپ میں ملتا ہے. اب ہم اپنی ماڈرنائزیشن کے نام پہ ٹکر لے رہے ہیں نیچر سے, اللہ سے, تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اب. سو ٹاکنگ اباؤٹ لیو ان ریلیشن شپس, میں اپنی اسٹوڈنٹس کو, اپنی بچیوں کو, سب کو یہی ایک بات کہتی ہوں کہ یہ دس از بیسڈ, آپ کی آڈینس میں بھی, آپ کے اسٹوڈیو میں سائیکالوجسٹ بھی ہیں, and I would love to hear her comment, کہ we know psychologically that the most precious thing for a man to give to a woman is his commitment. جب ایک مرد اصل میں واقعی میں کسی عورت سے محبت کرتا ہے, تو وہ اس کو اپنانا چاہتا ہے, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مرد ہو. وہ اس کی ٹیک کیئر کرنا چاہتا ہے, وہ اس کا پروٹیکٹر بننا چاہتا ہے, وہ اس کا پرووائڈر بننا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جبلت میں ڈال دیا مرد کی. اور عورت کی جو سب سے پریشس چیز ہے وہ ہے اس کا دل, جس کے ساتھ آپ اس کے جسم کو بھی اب ایڈ کر لیں, کیونکہ عورت جب اپنا جسم دیتی ہے تو وہ ایکچولی دل بھی دیتی ہے. اب میں اپنی ساری اسٹوڈنٹس کو, بچیوں کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا, مرد کے خوبصورت لفظوں پہ کبھی مت جانا, وہ صرف لفظ ہے. عورت تو جب لفظ بولتی ہے وہ عام طور پہ she means them, but not men necessarily. مرد کو اپنی سب سے قیمتی چیز صرف تب دینا جب وہ پہلے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز دے چکا ہو, which is his commitment. کمٹمنٹ چار دیواری میں چھپ کے نہیں کی جاتی ہے. کمٹمنٹ دنیا کے سامنے کی جاتی ہے کہ یہ میری بیوی ہے, now I am her protector and I am her guardian. جب تک مرد اس چیز پہ راضی نہ ہو, do not give your most precious thing. اس میں بشرا, the sad thing is کہ ہماری چونکہ عورتیں اتنی اوپریس ہوئی ہیں, اسلام نے عورت کو آ کے اس لیول پہ بٹھایا کہ اس سے پہلے انسانی ہسٹری میں عورت کبھی اس لیول پہ نہیں بیٹھی تھی. اسلام نے عورت کو اس کی صحیح جگہ پہ بٹھایا, بتایا گیا کہ تم اپنی ویلیو کو سمجھو. اگر ہماری بچیاں آج بھی یہ بات سمجھ جائیں کہ وہ کتنی ویلیوبل ہیں اور کتنی پریشس ہیں, اور اللہ نے ان کو کتنا پاورفل بنایا ہے, تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عورت اپنے آپ کو اتنا سستا کر دے گی کہ وہ کسی شخص کی کمٹمنٹ کے بغیر اس کے ساتھ ایک لیو ان ریلیشن شپ میں جا رہی ہے. آن واٹ ہوپس؟ The hopes are he will marry me. Actually you're doing the opposite.
جس چیز کے لیے, جس عورت کو پانے کے لیے مرد نے تگ و دو نہیں کی, اس عورت میں اس کا انٹرسٹ ہی نہیں رہتا. وہ ویلیو اسی عورت کی کرتا ہے جس کو پانے کے لیے اس نے کوئی تگ و دو کی ہوتی ہے. یہ بھی سائیکالوجی ہے. وی انڈرسٹینڈ اٹ. سو اللہ نے ہمیں پہلے چونکہ بتا دی تھی ہمارے دین کی کتاب میں, اس کو ہم نے پڑھنا نہیں, اس کو ہم دقیانوسی کہہ دیتے ہیں. بٹ لیٹسٹ کٹنگ ایج سائنس از proving all of this. So if I'm sorry, go ahead. Right. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. تھینک یو ارم. مجھے یہ بھی بتائیں اس کے ساتھ ساتھ لیو ان ریلیشن شپ کی ہی میں بات کرتی ہوں کہ جب وہ اینڈ ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو مینٹلی اور فزیکلی ایموشنلی افیکٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں عورتیں, لڑکیاں, خواتین. مردوں پر اتنا فرق نہیں پڑتا, مردوں کو بھی شاید اتنا فیل نہیں ہوتا, لیکن عورتیں کیا کریں جب وہ لیو ان ریلیشن شپ سے نکلتی ہیں, ختم ہو جاتا ہے, تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہی ایموشنل تو اس کا ڈیمیج وہی ہوتا ہے جس طرح سے آپ کی کوئی میرج کی ڈیورس ہو یا کوئی اور بریک اپ ہو. جسٹ بیکاز اٹ واز ناٹ مے بی سینکٹیفائڈ ایز میرج doesn't mean that she's not going to be as destroyed as she would be if she had gone through a divorce. So what I would say to such a girl, such a woman is, first of all, okay, do not measure your self-worth because of the breakup. اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈیفائن مت کریں. what happened to you does not define who you are or who you will be in the future. So سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جس کے ساتھ یہ ریلیشن شپ تھی وہ شاید آپ کے لیے بیسٹ میچ تھا ہی نہیں, اور اللہ نے اس ایونٹ کے تھرو آپ کو کچھ سکھا رہے اللہ تعالیٰ. فرسٹ لیسن تو یہ ہے کہ اپنی سیلف ورتھ کو سمجھیں, اپنی ڈگنیٹی کو سمجھیں. اور ایک چیز ہو گئی, وہ غلطی ہوئی, جو بھی ہوئی, اٹس اوکے, ہو جاتی ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. سو موو آن اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس دیٹ ول ہیلپ ٹو بوسٹ یور سیلف ورتھ. اپنی جو آپ کی اپنی جو شخصیت کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ان چیزوں میں تلاش کریں جو فار ایگزامپل آپ کا اسکل سیٹ ہو. مے بی یو آر ویری گڈ ایٹ یور کریئر, find something else that makes you feel good about yourself, and then sit down and write down a list of things. What were the things that were not the best match, جو کہ آپ صرف چلا رہی تھیں بیکاز آپ ریلیشن شپ چلانا چاہتی تھیں, تاکہ آپ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں, رائٹ. اور اس کے بعد اپنی اس لسٹ میں وہ بھی چیزیں لکھیں کہ آگے جا کے میں کیا کرنا چاہتی ہوں. What kind of partner do I really deserve? What kind of partner is going to make me happy? وہ آپ ایک لسٹ بنا کے رکھیں. میں اپنی اسٹوڈنٹس کو جن کی شادی نہیں ہوئی ہوئی یا جو دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں, دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز آئی ٹیل دیم. میک اے لسٹ آف تھنگس, دا ویلیوز دیٹ یو وانٹ ٹو سی ان یور پارٹنر. بیکاز جب اٹریکشن ہوتی ہے, جب کوئی نظر آتا ہے تو اٹریکشن دماغ کی گھما دیتی ہے. ہمارے تھوڑے ہوش گم ہو جاتے ہیں, اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی, مت ماری جاتی ہے. تو وہ لسٹ اگر آپ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ دیز آر مائی نان نیگوشیبلس, یہ اگر کسی شخص میں نہیں ہوگی تو میں نے آگے نہیں بڑھنا, رائٹ. جی ارم, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں تو ہم کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام ثنا ہے اور اسلام آباد سے میں بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے اور اس کو کسی لڑکے نے پرپوز کیا اور اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پیرنٹس سے بھی بات کرے گا اور سب اپنی فیملی سے بھی انٹروڈیوس کرے گا, لیکن اس لڑکی کو پہلے ریلیشن شپ میں تھوڑا ٹائم چاہیے. تو جب وہ ریلیشن شپ میں آ گئی, لیون ریلیشن شپ میں بھی رہنے لگی, لیکن بعد میں اس لڑکے نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں میرے پیرنٹس نہیں مان رہے, میرے گھر میں مسئلے مسائل ہیں. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پھر لڑکی اس کو کس طرح سے کوپ اپ کرے. جی کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا کمٹمنٹ شو نہیں کرتا تو پھر لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ از دیٹ دا کوشچن؟ یس. سو دیکھیں, she went into a live-in relationship for commitment, لیکن later on لڑکے نے ابھی کہا ہے کہ اس کے پیرنٹس نہیں مان سکتے, تو لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کافی سارے آنسرز تو جو تھے, جو ابھی مس ارم بھی بات کر رہی تھیں, اس میں آنسرز موجود ہیں کہ آپ کی جو سیلف ورتھ ہے وہ آپ نے ڈٹرمن کیسے کی ہوئی ہے. کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دے رہے تو آئی ایم سوری, آؤٹ سائڈرز بھی ویلیو نہیں دیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ اینڈ ویلیو دے رہے ہیں تو جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ چیز لرن کرتے ہیں کہ یہ چونکہ اپنے آپ کو ویلیو دیتی ہے یا یہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے, تو اسی لیے مجھے بھی اس کی ویلیو کرنی ہے اور مجھے بھی اس کو رسپیکٹ دینی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک سرٹن اسٹینڈرڈ سے نیچے لے آتے ہیں, جیسے ایک
اسلامکلی اینڈ ایتھیکلی یا مورلی اسپیکنگ اگر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس آلریڈی پتہ ہیں. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیسے فارمولیٹ ہوتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یہ آپ کی انفینسی سے اسٹارٹ ہو کے آپ کے ایڈلٹہڈ اینڈ اولڈر ایڈلٹہڈ تک جاتے ہیں. اس میں آپ کی پیرنٹنگ کا بھی رول ہوتا ہے, اس میں آپ کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ ریلیجس انسٹیٹیوشن ہیں, چاہے وہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا بھی رول ہوتا ہے. تو آپ کی سیلف ورتھ یا آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے, یہ سب چیزیں فارمولیٹ ہوتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. میری پیرنٹس سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جو نیڈز ہیں اور بچوں, کیونکہ آپ پیرنٹ بنتے ہیں اس سارے پروسیجر سے گزر کے. اگر ہم پیوبرٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک لڑکا اور لڑکی جو پیوبرٹی میں چیلنجز فیس کرتے ہیں وہ پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے, بیکاز انہوں نے بھی ان چیلنجز کو فیس کیا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب پیرنٹ اس سٹیج پہ آتا ہے جس میں اس کا ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے ود دا چائلڈ, اس کو یہ لگتا ہے کہ میں تو اسی سٹیج پہ تھا پیرنٹ اور مجھے ان چیلنجز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وائی دس چائلڈ یا وائی دس جو میرا بچہ ہے یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا, اس کو کیوں نہیں آ رہی یہ بات سمجھ. تو پیرنٹس سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی نیڈس کو, ان کی لائکس کو, ڈس لائکس کو ضرور, کیونکہ یہ جو انفیڈیلٹی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور چیٹنگ کی ہم یہ بات کر رہے ہیں, بہت سارے سناریوز میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ ان سناریوز میں بھی ہوتا ہے جہاں زبردستی کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. ہر بچے یا چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے, اس نے اپنا ایک ایک لائک مطلب اس نے کیا اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹ. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھا تھا, اس سے مطلب اس کی اجازت, اس سے اس کی کنسرن, اس کے ٹھیک بات پوچھا تھا. تو ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے اپنے بچوں سے, مطلب یہ ان کی رائٹ ہے. نہیں, آپ نے بالکل پیاری بات کی ہے. تھینک یو ہدیہ, آپ نے بہت پیاری بات کی آپ نے, اور یہ بالکل رائٹ ہے کہ پوچھا جائے, مرضی پوچھی جائے, رضامندی ضرور پوچھی جائے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو کالر نے بات کی؟ بالکل کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگین آئی ایگری ود یو, پیرنٹس اور بچوں کا. اور اگر کہیں پہ اس لڑکی کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اب چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور اس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں رہی, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اس ریلیشن شپ کو اس نے پیرنٹس سے بھی چھپایا ہوا ہے, دوستوں سے بھی پرابیبلی چھپایا ہوا ہے, لوگوں سے بھی, اس کو اب ایک ریڈ لائن وہ کہتے ہیں نا لگا دینی چاہیے کہ اب دس از اٹ. آگے جو بھی ہوگا وہ اس کو مینیج کرے گی اور اس کے گھر والے اس کا سپورٹ کریں, اس کا فرینڈ سرکل اس کو سپورٹ کرے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب اس ریلیشن شپ کو جہاں پہ صرف یوز ابیوز والا سلسلہ شروع ہو جائے تو وہاں پہ اس کو فوری طور پہ اینڈ کر دینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا ہماری جو بایولوجی ہے, جو ہماری فزیولوجی ہے, اس میں کچھ چیزیں ہیں جو جنہوں نے اپنے ٹائم پہ ہونا ہے. یہ جو لائکنس ہوتی ہے, اٹریکشن ہوتی ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ کنڈیم نہیں آپ کر سکتے, یہ روک نہیں سکتے. اسی لیے آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن ایج پہ ان کی کر دینی چاہیے شادی. یو ایبسلیوٹلی رائٹ. میں چاہوں گی کہ ارم سے بھی ہم اس سوال کا جواب لیجیے. ارم, جو کالر نے بات کی تھی, لڑکی پوچھ رہی تھی کہ obviously اس کو کیا کرنا چاہیے. شی از ایون تھرو the living relationship as well and didn't find any clue in the end as well. میں تھوڑی بلنٹ ہوں اس میں, I'm sorry, میں تھوڑی بلنٹ ہوں. پلیز کنٹینیو. تو میں یہ کہوں گی کہ بیٹا, یا یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ یا یہ لڑکا کمزور ہے, ان دونوں میں سے ایک چیز ہے. اگر کمزور ہے تو بھی آپ کے لیے ہی از ناٹ اے گڈ فٹ, بیکاز مرد کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اسٹرانگ. جو مرد آپ کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ کو, اپنے پیرنٹس کو راضی نہیں کر پا رہا, جو بھی اس کی ایکسکیوزز ہیں, ایکسکیوزز دیتے ہوئے بندے کو ہم مرد نہیں کہتے. سو دونوں کیسز میں بیٹا رن. ابھی آپ ینگ ہو, ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے. آئی نو اس وقت بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی, 6 مہینے کے لیے رو لو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گی. ساری عمر مت رونا. So run in the opposite direction. That's the advice I would give to, if it was my daughter, I would say this. ٹھیک ہے, تھینک یو. ارم, مجھے یہ بتائیں, جو ہم بات کرتے ہیں ان منگنیوں کی جو کہ بچپن سے طے کی جاتی ہے کزنس کی آپس میں, خاندان والے طے کر دیتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کزنس کو کہ ہماری ایک دوسرے سے منگنی ہوئی بھی ہے, اور جب ہم لوگ بالغ ہو جائیں گے تو ظاہر شادی کی طرف چلے جائیں گے. لیکن وہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, اور جو بہت لانگ ٹرم منگنیاں ویسے چل رہی ہوتی ہیں آؤٹ سائڈر یا فیملی سے باہر کے خاندانوں کی, وہ بھی اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو جو سوشلی اور ریلیٹیوز کا جو ایک ہوتا ہے پریشر, جو باتیں ہوتی ہیں, جو ان کا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے, نیگیٹو ٹرولنگ جو چل رہی ہوتی ہے, وہ کتنا اثر انداز کرتی ہے لڑکی کی زندگی میں,
اس کے حوالے سے بتائیے, اور اس کو وہ کیسے اوور کم کر سکتے یہ بھی ساتھ بتائیے. دس از اے ریئلی گڈ کوشچن, اور یہ بہت پریولنٹ ہے چیز کہ خاندان والے اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں لڑکیوں کو کہ وہ ان کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں. میری ایسی بہت سی اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ لڑکیاں ہیں, کریئرس کو پرسو کر رہی ہیں, اور خاندان والے جینے نہیں دے رہے کہ شادی کب کرو گی, شادی کیوں نہیں ہو رہی. سو نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ابھی پہلے یہ مینشن ہوا تھا کہ بریک اپ ٹیکس, ہیلنگ ٹیکس اباؤٹ 18 months اور سو, اینڈ آئی وڈ ریسپیکٹفلی ڈس ایگری ود دیٹ, بیکاز ینگ ایج میں جب ہمیں اس طرح کا ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے, دیٹ ٹراما کین اسٹے ود یو فار ڈیکیڈس. I worked with a gentleman not too long ago, کیونکہ لڑکوں کی بھی جب منگنیاں ٹوٹتی ہیں وہ بھی ٹراماٹائز ہوتے ہیں. سو وہ ملٹری میں تھے, ویری اسٹوئک جینٹلمین, بڑے سیریس قسم کے, اور ان کی میں نے جب یہ کر رہی تھی, I was doing trauma healing and I asked him, something happened to you at the age of 23 where you felt very humiliated and ashamed. اور وہ ٹراما ابھی بھی ان کے اندر تھا, ان کی باڈی میں اسٹورڈ تھا. And he suddenly started crying, and then it turned out کہ ان کی منگنی ٹوٹی تھی جو ان کی بچپن کی پسند تھی. بچپن کی منگنی اس ایج میں ٹوٹ گئی تھی because she liked somebody else. And so now even in his 40s he was carrying that trauma in him. So trauma healing is another subject. We all need to understand کہ جو بچپن کے اور young age کے جو traumas ہوتے ہیں, they dictate our lives even into our 40s, 50s, 60s. And until we understand and heal that trauma, we're not going to act better. تو ایک تو یہ چیز ہے. سو اب اگر فرض کریں کسی کی منگنی ٹوٹ گئی, اب وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی ٹراماٹائزنگ. پھر سے وہی بات کہ آپ اپنی سیلف ورتھ کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ کئی دفعہ مے بی پسند بھی اتنی نہیں ہے, لیکن دا فیکٹ کہ دوسرے بندے نے منگنی توڑی تو اٹ فیلز لائک ریجیکشن ٹو دا پرسن. تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں. دیکھیں, what I teach, another thing I teach, Bushra, is that if you can change your thinking, you can change your life. ہمارے ساتھ کوئی ایونٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس ایونٹ کے ساتھ ہم ایک میننگ اٹیچ کرتے ہیں, وہ میننگ ہماری سٹوری بن جاتا ہے. سو اب اگر یہ ایونٹ ہے, منگنی ٹوٹ گئی, یہ ایک ایونٹ ہے, اب اس کے ساتھ ڈفرینٹ میننگس اٹیچ کر لیے کہ دیٹ مینس I am not beautiful enough, I am not good enough, I am not lovable, I am not worthy. یہ ساری ہم نے سٹوریز اٹیچ کر لی. ایونٹ ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتا, یہ سٹوریز ہمیں تکلیف دیتی ہیں, اور یہ سٹوریز پھر ہم اپنے ساتھ لے کے آگے بھی چلتے رہتے ہیں. اگلی ریلیشن شپ میں بھی یہ تمام بیگیج ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے, اور وہ ہم اس ریلیشن شپ میں لے کے آ جاتے ہیں, اور ہم اسی طرح کنٹینیو کرتے رہتے ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو از سٹ ڈاؤن. اگر کسی کی منگنی ٹوٹی ہے, بریک اپ ہوا ہے, کچھ بھی ہوا ہے, sit down and make a list. لکھیں بیٹھ کے کہ what does this mean for me, اس کا مطلب کیا ہے, میرے دماغ میں اس چیز کا مطلب کیا ہے, کہ میں بری انسان ہوں یا میں برا انسان ہوں, میں خوبصورت ہوں, جو بھی ہے. آپ کی جو پوری لسٹ ہے وہ لکھیں, اور پھر ایک ایک کر کے, جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتی ہوں, کہ ایک ایک کر کے اس سٹوری کو بالکل بدلیں. ٹھیک ہے, فرض کریں پہلی آپ نے جو لائن لکھی ہے وہ یہ ہے کہ I am not good enough. اوکے, اب میں اس لائن کو آپ نے بالکل اپوزٹ بدل دینا ہے کہ I am good enough, I am wonderful. اپنی زندگی میں دیکھیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے آپ good enough ہیں, جن کے لیے آپ wonderful ہیں, کیونکہ یہ دماغ, آپ کا دماغ آپ کو ایک سٹوری بتا رہا ہے. آپ اسی دماغ میں اگر سٹوری کو چینج کر لیں گے تو وہ جو تکلیف ہے وہ آپ کی 80 to 90% کم ہونا شروع ہو جائے گی. سو اگین میک اے لسٹ, تاکہ آپ وہ لکھیں کہ وہ کون سی سٹوریز ہیں جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں, کیونکہ یہ آپ کے دماغ میں ہے سب کچھ. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ we are miserable when we are not accepting reality, when we are fighting reality. So میری منگنی ٹوٹ گئی, اب میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. The fact is ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ ہو گیا, چونکہ ہو چکا ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اس کی مرضی یہی تھی. تو رب کی مرضی سے جب تک فائٹ کریں گے تکلیف میں رہیں گے. اگر اسی مومنٹ میں یہ کہہ دیں کہ یار اب تیری مرضی ہے, اب تو مجھے اس پہ صبر دے دے, میں تیری رضا کے آگے سر جھکاتی ہوں. بہت پیاری بات کی آپ نے ارم, کہ ہمیں اپنا رابطہ اللہ سے بھی بالکل رکھنا چاہیے, اور ایک پیورلی کنیکشن جو ہے, ایک پیور کنیکشن جو وہ آپ کو ہمیشہ فائدہ مند رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ارم, سچ اے نائس کمنٹ.
جی آپ بتائیے آپ اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں before we wrap up the session we would like to دس از precise it ویری all. انفارچونیٹ جو ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے. اینڈ مس سرم نے بہت زبردست طریقے سے ساری بات سمجھائی اور سارا کچھ کیا. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول ایگری کہ ایکسیپٹینس از دا کی. آپ کے ساتھ جو بھی لائف میں ہو گیا ہے وہ اس کو اب آگے موو آن ہونا بہت ضروری ہے. اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو موو آن کریں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں. آپ جو بھی آگے چیزیں بہت شکریہ. جی جی سائیکالوجی میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے لیکن دو لوگ اس ایونٹ کو ڈفرینٹ ریاکشنز کیوں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر دو بچے بیٹھے ہیں, ٹوین برادرز ہیں, اور وہ سمندر پہ گئے ہیں اور ایک بچہ ڈر رہا ہے سمندر میں جانے سے اور ایک بچہ جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں ان کا تو جینیٹک میک اپ بھی آلموسٹ سیم ہے بیکاز دے آر ٹوینس. واٹ از دا تھنگ وچ از چینجنگ دا ریاکشنز؟ اٹس دا تھاٹ پروسیس. آپ کا سوچ جو ہے دیٹ از دا اونلی تھنگ وچ از ان یور کنٹرول. دنیا میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر میں پکنک میں جانا چاہتی ہوں اور باہر بارش ہو جاتی ہے تو بارش کو کنٹرول نہیں میں کر سکتی. ہاں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ چلو آج نہیں تو میں کل چلی جاؤں گی, آئی ول ہیو فن ٹمورو. تو تھاٹ ایسی ہے کہ جس کو آپ نے چینج کرنا ہے جس سے آپ کے ریاکشنز بھی بدل جائیں گے. ہاں بالکل, اور پازیٹیو سوچنا ہے. جیسا گمان کریں گے آپ کو ارد گرد کا ماحول اور اپنے اندر بھی ویسے ہی ایلیمنٹس نظر آئیں گے. سو پازیٹیو سوچیں اور جو بھی آپ کی لائف میں فیس چل رہا ہے, جو بھی ایکسپیرینس چل رہا ہے, اسے سیکھیں, آگے کی طرف نکلیں, موو آن, اور باقی دوسروں کی بھی کاؤنسلنگ کریں بہترین طریقے سے اف یو ہیو گون تھرو سچ فیز. تھینک یو فار آل دا کالرس جنہوں نے ہمارا لائیو پروگرام صبا سہیلی کا آج دیکھا, میری سہیلی کا دیکھا, اور تو اور اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیا. ہماری بھرپور کوشش تھی رابعہ کہ ہم لوگ مسائل کا حل نکالیں, جو کہ ہم نے کیا بھی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو اس سے فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ تھے ڈاکٹر شبانہ مفتی, لائف کوچ ٹرینر, ارم سعید, لائف کوچ ٹرینر فرام یو ایس, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قاسم علی شاہ, پبلک موٹیویشنل اسپیکر, نے بھی ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سر آپ کے لیے بھی. اور تو اور سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر انوار الحق نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ ہدنیہ اقبال, ہما جی نے بھی ہمیں جوائن کیا, آمنہ افتاب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو فار کمنگ ٹو میری سہیلی ٹوڈے اینڈ بینگ پارٹ آف دا شو اینڈ کاسٹنگ لائٹ آن سچ امپورٹنٹ ٹاپک کہ فیلئر جو ہے ریلیشن شپس میں, اور جو چیٹنگ کا ایلیمنٹ بھی کہیں پہ گھس جاتا ہے, اس سے کیسے نکلا جائے, بچا جائے, اوور کم کیا جائے. بہت بہت شکریہ. ہم سہیلیاں پھر سے ملیں گی کل ایک اسپیشل ٹاپک کے ساتھ, لیکن اس کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.